बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं जनाब? और आज जैसे आपको पता है कि शब बारात का दिन है और तमाम लोगों ने रात भर जो है वो इबादत की। आज रोज़ा भी रखा हुआ होगा यकीनन सब ने। इबादत और दुआ जो है ये बड़ी एक मैं समझती हूँ अल्लाह के करीब करते हैं इंसान को। हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि जब भी आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो तो अल्लाह के आगे जो है वो झुक जाए, सच्चे दिल से मुखलिस हो गए। जब दिल से जब अल्लाह की तरफ आप बढ़ते हैं, जब आप सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो तमाम दरवाजे जो है वो आपके लिए खोल देता है। हमेशा दुआ करते रहा करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो कहते हैं जितना आप लोगों के लिए आसानियां करेंगे उतना ही आपके लिए आसानियां होंगी। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज जो है 8 मार्च और आज ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। आज हम ख़वातीन पर भी बात करेंगे, आज उनकी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करेंगी, क्योंकि आज का दिन है इसमें हम देखते हैं जिस तरह हम एज अ माँ, एज अ बेटी, एज अ वाइफ बहुत रोल प्ले कर रही होती है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि हमारे इस्लाम में भी जो है औरत को एक बुलंद मुकाम हासिल है। अगर हम बात करें तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि माँ के कदमों तले जो है वो जन्नत रख दी गई, इससे बड़ा और क्या मुकाम होगा। औरत जो है वो हर जगह जो है वो अपना लोहा मनवाती है। आज हम देखें तो आज वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस्लाम में भी ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसके ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर, और बराबरी हासिल है। यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हमारे प्रोग्राम से। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे भी डिस्कशंस होंगी। चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले डॉक्टर मिसबा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो है जी हमारी रोही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहीरा? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो आज हम सारी ख़वातीन इकट्ठी हैं कि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, बहुत सारे जिस तरह ख़वातीन का आलमी दिन आता है ना तो बहुत सारे मर्द हजरात भी इस चीज़ से थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, आज इन्हें कुछ नहीं कहना ऐसा होता है ना? वैसे तो मतलब हमेशा अल्लाह का डर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, शब बारात के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इस हवाले से तो बहुत सारा जो है वो तजाद भी पाया जाता है, इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में शब बारात के हवाले से? सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व बाद। देखें, फजीलत उन्हीं चीज़ों की होती है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल फजीलत दे, कोई शान आए। इस हवाले से अगर हम अपने माशरे में देखते हैं तो हम बहुत एक अफरात व तफरीद का शिकार कौम है। हर मामले में बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं और या उसको मतलब इतना सर पे उठा लेते हैं कि वो असल चीज़ उसकी कोई दलील नहीं होती, या ये कि बिल्कुल ही गाफिल हो जाते हैं। जैसे अक्सरियत, कोई माह आए, दिन आए, रात हो अफजल, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे वो शोर गुल और उनकी मस्तियाँ सब चल रही होती हैं। अब जहाँ तक इस दिन की बात है तो बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रात अपने बंदों पे झांकता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबको माफ़ फरमा देता है सिवाय उन दो लोगों के जिन्होंने शिरक किया हो या जिनके दिलों में लोगों के लिए अदावत, नफ़रत और इस तरह की बैड फीलिंग्स हों, तो उनको अल्लाह माफ़ नहीं करता। अब ये देखा जाए तो ये बहुत अहम मैसेज है रमज़ान से पहले। बिल्कुल ऐसे, रमज़ान से पहले देखें, आप बड़ी इबादत करें लेकिन आपने लोगों के हकूक देने हों, आपने किसी का दिल दुखाया हो, किसी से कता ताल्लुकी की हुई हो, तो उन सब को माफ़ करने का वक्त है ताकि अल्लाह हमें माफ़ी दे। और कि ना ये आपकी एक प्रैक्टिस हो रही होती है, जैसे कहते हैं ना शबान के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद भी नफली रोज़े जो हैं वो रखते थे, तो एक इंसान की प्रैक्टिस होती है कि आपने माह रमज़ान तक जब आप आएँ तो आपकी तमाम जो है वो आपके तरबियत का एक जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाए और आप उसको बखूबी जो है वो इंजाम। बिल्कुल, कोई भी काम ऐसे नहीं किया जा सकता जब तक पहले उसके लिए तैयारी ना की जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ख़वातीन का जिस तरह आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम हमें क्या दर्श देता है? इस्लाम में अगर देखें तो सुभान अल्लाह, मैं एक कुरानी आयत का आपको हवाला दूंगी। अल्लाह ताला ने औरतों का, मर्दों का जिक्र किया, बेटियों का जिक्र किया, बेटों का जिक्र किया। जहां औलाद का जिक्र किया तो अल्लाह ने बेटी को मुकद्दम किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह शूरा में फरमाता है
यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, यानी वो जो लेडीज फर्स्ट का फार्मूला है कुरान में भी यही है कि अल्लाह ने पहले बेटियों का जिक्र किया और बाद में बेटों का जिक्र किया। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि औरत का इस्लाम में बड़ा मकाम है। इसकी संगीनी आप इस बात से देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होते हुए जो वसीयत करते हैं, वसीयत एक लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। आपने उम्मत के नाम पैगाम दिया कि इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरतों के हकूक का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, तो बड़ी अहम बात है। और फिर इक्वालिटी जो है ना, ये इसमें है तख्लीक में। देखें बाकी अगर अदियान की बात करें, मज़ाहिब की बात करें, तो किसी ने तो इसको एक थर्ड जेंडर करार दे दिया, नहीं इंसान ही नहीं है। किसी ने अछूत बना दिया और मतलब किसी ने भूत प्रीत कह दिया और किसी ने कोई आत्मा कह दिया। लेकिन अगर इस्लाम को देखें तो इस्लाम ही वो दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने उस वक्त इक्वालिटी की बात की जब इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था। सूरह अल हुजरात और सूरह अन-निसा दोनों में फरमाया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन और व उनसा। इसी तरह या अय्युहन्नास, लोगों के नाम जो अल्लाह का पैगाम है उसमें फरमाया खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक नफ्स से, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब बराबर हो। अल्लाह अकबर। और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत में से जिसको सबसे बेहतर इंसान करार दिया, फरमाया वो बेहतर है जो अपने अहल के साथ बेहतर है। खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, मैं बेहतर हूँ तो अपने घर वालों के साथ मामलात में बेहतर हूँ, इस वजह से मैं बेहतर हूँ। सुभान अल्लाह। तो हर रूप में औरत का मकाम है। मतलब माँ हो तो जैसे आप बता रही थी कि कदमों तले जन्नत है, और ये हदीस रसूल है। और इसी तरह अगर वो बेटी है, बहन है, तो ये जहन्नम से आड़ है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात। हर शख्स चाहता है कि मैं जहन्नम से बचूं। बिल्कुल। तो बेटी और बहन की अच्छी तालीम और तरबियत ये जहन्नम से आड़ है। अच्छा, सिर्फ जहन्नम से ही नहीं बच गए बल्कि जन्नत में दाखिला है। और सिर्फ जन्नत में दाखिल ही नहीं हो गए बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मेरी सोहबत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। तो ये बहन और बेटी का मकाम है। बिल्कुल। और बीवी की बात है ना, आज के स्पेशल जो इश्यू होता है ना, ज्यादातर हम बेटी को भी एज अ डॉटर भी अच्छे बाप होते हैं, भाई भी तस्लीम कर लेते हैं मेरा भाई बहुत अच्छा, और इसी तरह बेटा भी माँ का बड़ा फरमाबरदार होता है। लेकिन जब मियाँ बीवी की बात आती है ना, तो उस वक्त जो है ना असल शुरू होता है मसला। मतलब औरत तस्लीम नहीं करती, मर्द ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो यहाँ बात यह है कि अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का तकमीला, किसी शख्स का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि अपनी बीवी के साथ वो अच्छा ना हो। बिल्कुल ऐसी है। मतलब हम अगर इस्लाम में जाएं तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस तरह हम बहुत ज्यादा गाफिल होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो इस्लाम में तो बहुत ज्यादा औरत के हवाले से जो है उस पर बात की गई है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। सुहीरा हमारे साथ मौजूद है, सुहीरा से भी जानते हैं आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से क्या तकरीबात हो रही हैं, ये बताइएगा। कहाँ कहाँ ये दिन जो है वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिल्कुल, आज 8 मार्च है और जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ था तब से ही तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। लेकिन आज जो है वो मेन दिन है, तमाम औरतों का दिन है, तो आपको भी मुबारक हो। वुमेन्स डे है, हैप्पी वुमेन्स डे। और दूसरा ये कि ये आलमी सतह पर मनाया जाता है। दिन पहले ये एक लेबर तहरीक के तौर पर शुरू हुआ था, जो मजदूर ख़वातीन थी उनके हवाले से एक तहरीक हुई थी, लेकिन उसके बाद इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हर साल के दिन मनाया जाता है और आज भी इस हवाले से मुल्तान में बहुत सारी तकरीबात हैं, स्पेशली जो ख़वातीन से रिलेटेड इदारे मुल्तान में काम कर रहे हैं, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है, दारुल अमान है, और भी इस तरह के इदारे मौजूद हैं। वहाँ पर तकरीबात आज मुनक्किद की जा रही हैं। और इस दिन का मकसद यही है कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, जैसा कि हमारे इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम और रुतबा दिया है, जैसे अभी ये बता भी रही थी, तो इसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती कि औरतों के क्या हकूक़ हैं। तमाम तर बता दिए गए हैं ना इस्लाम में, कुरान पाक में। तो लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इन हकूक़ से महरूम हैं, बुनियादी हकूक़ से ही महरूम हैं। आप देख लें, काम करने की जगह पे देख लें, आप घरों में देख लें,
معاشرے میں کہیں بھی دیکھ لیں، عورت آج اپنے حقوق کے لیے آپ کو جنگ لڑتی ہوئی ہی نظر آئے گی. اچھا کچھ سالوں پہلے تک نا یہ چیز نہیں تھی کہ عورتیں چپ رہتی تھیں، بولتی نہیں تھیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ مختلف پلیٹ فارمز پہ خواتین جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جس طرح سے جو بھی تشدد ہو رہا ہے، چاہے وہ شوہر کے ہاتھوں ہو رہا ہے، بھائی کے ہاتھوں ہو رہا ہے، تو خواتین اس پہ بول رہی ہیں. ان کے اوپر جو ہونے والے کیسز ہیں ان کی تعداد بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب خواتین نے ان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج کے دن کا مقصد جو مین ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ جو خواتین ہیں وہ کتنی ہمارے معاشرے میں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کا کردار کیا ہے. اس حوالے سے آج جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اچھا میرے خیال میں عورتوں کا کوئی ایک دن ہونا نہیں چاہیے، ایک دن نہ کافی ہے، ہر دن ہی عورتوں کا ہوتا ہے. لیکن یہ اسپیسیفکلی اس لیے اس دن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ تمام جگہوں پر صرف عورتیں ہی نظر آئیں آج. اور اچھا اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے خواتین بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں اور ہمیشہ نظر آتی ہیں. اچھا کیونکہ ہم یہاں پر اچیومنٹس کی بات کریں تو آج کے دور میں ہر خواتین کو جو ہے، جس طرح میں نے بات کی تھی سٹارٹ میں کہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم بات کریں گے ورکنگ لیڈیز آج کے دور میں تو ہر بندے خواتین کے یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیں. اچھا پھر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پر حقوق دیے جا رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں حقوق جو ہے وہ ان سے محروم بھی کیا جا رہا ہے. عورت اپنا ہر طریقے سے رول پلے کر رہی ہے. آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے بیوی کے حوالے سے پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے. اگر باہر کام کر رہی ہے تو وہاں اسے وہاں بھی دیکھنا ہے، فیملیز کو بھی دیکھنا ہے. مطلب اوور آل آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ عورت کے بغیر گھر نہیں. بالکل. اور اس میں اس کو کیا چاہیے؟ صرف ایک اپریسیشن چاہیے خاتون کو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہے، چاہے گھر کام کر رہی ہے یا وہ باہر ہے، ورکنگ لیڈی ہے، تو اس کو اس کے کام کے حوالے سے جو اس کو ایک کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ خواتین اگر گھر سے باہر نکلی ہیں تو پھر ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود میں کیونکہ ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں تو ہم لوگ ان چیزوں کو اچھا. اور ہمارے یہاں اسما ساؤتھ پنجاب میں یہ ایشو زیادہ ہے کہ خواتین کو تھوڑا پیچھے سمجھا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے. آپ دوسرے شہر اگر دیکھیں جو ہمارے بڑے شہر ہیں ملک کے، وہاں پر خواتین آپ کو بڑھ چڑھ کر آگے جو ہیں وہ نظر آئیں گی. بلکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مین ایونٹ ہے تو خاتون ہی اس کی جو ہے وہ سارا کچھ کرے، اوپننگ بھی کرے. اچھا تو یہ چیز یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے ہونی چاہیے. ایک تو خواتین کے جو کام کرنے کی ریشو ہے اس کو بھی مزید بڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں نا یونیورسٹیز میں، کالجز میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ نظر آتی ہے، لیکن آپ ورکنگ فیلڈ میں دیکھیں تو الٹا ہے. یہ ایک چیز ہے. اچھا اس بار جو وومن ڈے کی ہر سال ایک وہ رکھی جاتی ہے تھیم، اس بار جو تھیم رکھی گئی ہے وہ ہے ڈیجیٹل آل. کہ تمام عورتیں جو ہیں ان کو ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جائے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے چاہے آپ نے گھر بیٹھنا ہے یا باہر جانا ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی ضرور یوز کرنی آنی چاہیے. بیسک جیسا کہ موبائل ہے، لیپ ٹاپس ہیں یا دیگر جو بھی ذرائع ہیں. تو اس حوالے سے سکلز بہت زیادہ ضروری ہیں، ڈیجیٹل سکلز. تو جتنی بھی تنظیمیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں یا پھر جو فلاحی ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں، ان کا فوکس اس بار یہی ہے کہ ہمارے جو ساؤتھ میں لیک کر رہی ہے چیز اسکل ڈیولپمنٹ خواتین کی، اس کے اوپر کام کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ خواتین جو ہیں وہ ترقی کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ آج جو تقریبات ہیں، آپ دیکھیں آج ملتان میں بہت ساری تقریبات ہیں. اس وقت میں یہاں بیٹھی ہوں، ابھی میں نے کوریج بھی کرنی جانا ہے. مجھے یہی تھا کہ دیکھیں نا یہ کام کرتے ہیں آپ مطلب فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، آپ کو نئے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ نے ہر چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کہتی ہوں ہمیشہ ایک عورت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو کام کر رہی ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے. اچھا میں اور آپ یا ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آج خواتین کا دن ہے، لیکن آپ وہ خواتین دیکھیں جو ہمارے گھروں میں ہماری ہاؤس ہیلپ ہیں یا جو لیبر خواتین ہیں، وہ تو اس دن سے ناواقف ہیں بالکل. یا آپ دیہی خواتین کو دیکھ لیں، پوچھیں تو ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا، ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا. عالمی دن منایا جا رہا ہے. اچھا اور بیسک دن بھی مطلب جو بیسک رائٹس ہیں نا وہ ان کو نہیں مل رہے جو کہ ملنے چاہیے. آپ دیکھیں دیہی علاقوں میں خواتین جو ہیں، جیسے ہم یہاں پر مردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے وہاں پر گاؤں میں خواتین ایسے ہی کام کر رہی ہیں جیسے شہروں کی خواتین، بلکہ وہ زیادہ ہی کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے اس پر کام ہونا چاہیے.
کیونکہ ان کو سکلز کی تو ٹیکنالوجی کی تو ضرورت نہیں ہے نا وہاں پر. ان کو ضرورت ہے کہ ان کا جو وراثت میں حق ہے وہ ان کو ملے, ان کے حقوق کی آگاہی جو ہے وہ ان کو وہاں پر ملنی چاہیے کہ آپ جتنا کام کر رہی ہیں اس کی اجرت رکھی کیا گئی ہے حکومت کی جانب سے اور آپ کو کیا وہ مل رہی ہے اتنی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اچھا وہی بات آ جاتی ہے جیسے میں ان سے ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں ابھی ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو کہ ہمارے ہاں جو ہے اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق جو ہیں وہ برابر دیے گئے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سنا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی مرد جو ہے اس کے حقوق جو ہے وہ زیادہ ہیں بجائے کہ عورت سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد پر ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. عورت جو ہے ویسے تو عام طور پر کہتے ہیں کہ پاؤں کی جوتی یا ہمارے ہاں مردوں کی موسٹلی. اچھا یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی خامی تو ہو سکتی ہے, ان کی کمزوری, ان کی بد عملی, لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. تب جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں دیکھیں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برابر مساوات دی. فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال, عورتیں مردوں کا نصف ہے. شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کے درد کو. تو جیسے یعنی ہاف مرد ہے تو ہاف عورت ہے, اس کے بغیر باڈی نہیں ہے, اس کے بغیر مائنڈ نہیں ہے. تو عورت کو تو اتنا مطلب رول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگوں میں ازواج مطہرات سے مشورہ کرتے. صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک جنگ کا سین بن گیا تھا, تو وہاں پر ایون صحابہ بھی تھوڑے دور ہو رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے کہ آپ واپسی کا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ ام المؤمنین نے فرمایا اللہ کے نبی آپ خود ابتدا کیجئے تو آپ کو سب فالو کریں گے. تو عورت کی رائے کو, عورت کی تمام تر چیزوں میں گواہی کو, کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں کہ طلاق کا مسئلہ ہو, عدت کا مسئلہ ہو, حمل کا مسئلہ ہو, مرد کی گواہی لی ہی نہیں جاتی, عورت کی گواہی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کام اس کو سانجھے, تو وہ ہے وہاں پر مرد کی بات. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا. عورت ہے ایک ملکہ اسلام میں جو ایک تخت پہ بیٹھی ہے. اللہ نے ایک کونے پہ اس کے بیٹے کو ٹھہرایا اس کی حفاظت کے لیے, دوسرے کونے پہ بھائی کو ٹھہرایا, ایک اور کونے پہ باپ کو ٹھہرایا, ایک اور کونے میں اللہ نے خاوند کو ٹھہرایا. اب یہ چاروں اس کی حفاظت کے لیے ہیں. یہ جو ایک ایجنڈا ہے عورت کو بیزار کیا گیا کہ تم سپیریئر ہو, تو اس نے سب کو ہٹا دیا, نکل کھڑی ہوئی اپنے حقوق کے لیے. حالانکہ اس کو تخت پہ بیٹھ کے سارے حقوق مل رہے ہیں. ہاں جہاں اس کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا یہ ظلم ہے. جہاں اس کو تربیت کا حق نہیں دیا جاتا, تربیت سمجھا جاتا ہے جسٹ گھرداری ہوگا کسی دور میں, صرف گھرداری مطلب سروائیونگ سکل, لیکن اب نہیں ہے. اب اس کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, تاکہ اگر کہیں اس کو اس کے کسی حق سے محروم کیا جاتا ہے اسے اپنے حقوق کا پتہ ہو, اسے پتہ ہو کہ میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی یا کسی کا ہر ظلم برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ جو تربیت ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سروائیونگ سکلز دیں. اور جب باپ, بیٹا, خاوند, بھائی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا انہیں ممنون بنایا کہ دیکھو وہ تمہاری سب حفاظت کریں, تم بھی ان کا کام مانو. تو یہ اس چیز سے وہ سپیریئر بھی ہیں. اور صرف یہی نہیں اسلام میں بلکہ محارم رشتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ النساء ہے پوری سورت عورت کے حقوق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت مارچ کی بھی اجازت دی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نارملی مارچ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے, توڑ پھوڑ کے لیے سڑکوں پہ آ جائے, لیکن نہ صرف عورت کو بلکہ ہر مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مارچ کا, احتجاج کا حق دیا کہ نہیں ہے اجازت. اللہ بری بات پسند نہیں کرتا, لیکن جس پر ظلم ہوا ہو, جس کا حق مارا گیا ہو, وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس, لیکن بات یہ ہے کہ رائٹس کی بات ہو, یوں نہیں کہ رائٹس کے پیچھے آپ پھر بے لگام ہو جائیں, یا وہ جو اللہ نے آپ کو تخت پہ بٹھایا آپ کہیں کہ مجھے تو نہیں چاہیے, اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہ کریں. تو سپیریورٹی ہے. اللہ نے یہاں فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے جو وہ کمائیں گے ان کو صلہ ملے گا, اور عورتوں کے لیے بھی وہی سیم ورڈز ہیں, للنساء نصیب مما اکتسبن, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے جو وہ کریں گی. ہاں اللہ نے فرمایا مرد پر ذمہ داری, عورت کو بیٹھ کے سب کچھ ملے گا, اور عورت کو وراثت ملے گی. مرد کو ڈبل حصہ دیا. بعض لوگ کہتے ہیں ڈبل حصہ دیا, مرد کو 2 ہے, یہ اعتراض کیا جاتا ہے نارملی. ہاں بالکل ایسے کہ جی بیٹی کا ایک حصہ ہے تو بیٹے کو وراثت میں سے 2 دیکھیں تو وہ ایک سائیڈ لینے والی بات ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ ایک مرد اپنی کمائی میں بالکل برابر جو کھاتا ہے بیوی کو کھلائے, جو پہنتا ہے بیوی کو پہنائے, جہاں رہتا ہے جو اس کا لائف سٹائل ہے وہی بیوی کو دے. یہ قرآن میں پابند کیا گیا ہے. عورت ارن کرتی ہے, عورت کے پاس اپنا وراثت میں سے ہے, کچھ بھی ہے, عورت بالکل پابند نہیں ہے کہ اس کو دے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ اسلام میں تو وہ مقام ہے عورت کو جو شاید مرد کا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ بیچارہ تو حفاظت کے لیے اس کی, اور حفاظت اسی کی جاتی ہے جو قیمتی ہو. گارڈ قیمتی نہیں ہوتا جس کی ہمارے اسلام ہے کہ دیکھیں عورت کی کتنی ویلیو ہے, تو ہم اس چیز کی قدر ہی نہیں کرتے. لیکن اچھا کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت ہے تو پھر فیور شاید اس کو مل رہی ہے. کچھ لوگ یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال لیتے ہیں کہ وہ حفاظت کی چیز ہے, ان کو یہ نہیں سمجھ آتا, انہیں لگتا ہے کہ یہ عورت ہے تو یہ کہتی ہے میں اوپر رہوں, برابری یہ ہے. اچھا, کیونکہ مرد ہمارے ہاں کبھی بھی اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ عورت جو ہے وہ آپ کے آج مرد ناراض ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ناراضگی بنتی ہے آج کے دن کے حوالے سے, تو بنتی ہے کہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے نا عورت کی ویلیو کیا ہے. اچھا, جو گھر میں آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, میں یہ نہیں کہتی تمام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھروں میں بھی والد ہیں, بیٹیوں سے پیار ہے, سب کچھ ہے, کہیں نہ کہیں پھر بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, یہ تمام گھروں میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بٹ ظاہر سی بات ہے جس طرح ہمارے اسلام میں ایک عورت کو رائٹس حاصل ہیں, تو ان کی چیزوں کا بھی ویسے اویئرنیس مردوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مردوں کے رائٹس ہیں, تو یہ بھی پتا ہونا کہ عورتوں کے کیا کیا رائٹس ہیں. اب دیکھیں نا, ہمارے جو لڑکے ہیں, بھائی ہیں, جو بھی ہیں, وہ تو جہاں چاہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن لڑکی کو اگر کالج یا یونیورسٹی جانا ہے پڑھنے کے لیے یا کو ایجوکیشن میں پڑھنا ہے تو اس کو پہلے پرمیشن چاہیے, پھر اس نے پرمیشن لینی ہے, اس کو ملے گی تو وہ پڑھے گی. اچھا, اس کے بعد اس نے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے, کوئی اس سے کسی کو غرض نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنی اسکلز ہیں. اگر اس کو گھر سے اجازت ہی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر معاشرے کی ترقی میں کیسے کردار ادا کرے گی. ہر جگہ حقوق جو ہے وہ نہیں ملتا. اچھا, اکثر ہمارے ہاں یہ ایک چیز کی جاتی ہے, بیٹی کو جس طرح آپ پہلے بات کریں گے, بیٹی کو بہت زیادہ ویلیو. اگر ہم اب بھی ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی جاہلیت ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں اور بیٹا نہیں ہوا تو وہاں ہماری عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسے کوسا جاتا ہے, حالانکہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور بیٹیاں ہمیشہ رحمتیں ہوتی ہیں. بیٹیوں کے جو میں کہتی ہوں اپنے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جو پیار ہوتا ہے, جو احساس کا ایک میں کہتی ہوں نا رشتہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں شاید وہ بیٹوں میں نہیں ہوتا. بیٹیاں بہت زیادہ کرتی ہیں اپنے پیرنٹس کا, بہن بھائیوں کا. تو اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, روہیہ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی بیٹیوں کے حوالے سے, میں بات کر رہی تھی سوری, کہ بیٹیوں کے بھی بڑے رائٹس ہوتے ہیں, اور بیٹیوں کا جو ایک احساس اور پیرنٹس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں اس کا بھی ایک اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے. جس طرح, اچھا تھوڑی اچیومنٹس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی, جس طرح آپ کی تھوڑی جرنی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, آپ کی کیا اچیومنٹس رہیں, آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. میں تو اس میں جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ اس بار کا جو سلوگن ہے وہ ڈیجیٹل آل ہے, تو میں تو لٹرلی اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور سلوٹ کرتی ہوں کہ ایسے سلوگنز لائیں تاکہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں, سپورٹ کریں کہ واقعی بینیفٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنے جرنی کا سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ میں مطلب کوالیفائڈ اسکالر تھی, جو عالمہ فاضلہ کی ہائیسٹ ڈگری ہے وہ میں نے لی. میں نے حافظہ مطلب حفظ قرآن کیا, اور سعودی مشائخ ان کے ہاتھوں سے مطلب بہت سے میڈلز اور بہت مطلب یہ سب حاصل کیا. جب شادی ہو گئی تو سین یہ تھا کہ مجھے فیس بک الاؤ نہیں تھا کہ مطلب آپ یوز نہیں کر سکتے. تو مطلب ٹھیک ہے, مطلب ایک جیسے فرما بردار بیوی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو دین کا علم رکھنے والی ہوتی ہے, میں نے وہی کیا. لیکن پھر مجھے کوئی ایکٹیویٹی نہیں مل رہی تھی, مطلب بچے اسکول چلے گئے, جب بڑے ہو گئے تو میں کیا کروں. تو پھر میں نے مطلب بڑی ریکویسٹ سے اور بڑے مطلب کنڈیشنز سے, لمیٹیشنز کے ساتھ کہ آپ کو کوئی کمپلین نہیں آئے گی اور اسی طرح مجھے پلیز فیس بک کی اجازت دیں, میں نے دین کا کام کرنا ہے. تو اس بار کا جو سلوگن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسی کئی بہنوں بیٹیوں کو راستہ ملے گا کہ وہ میڈیا کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو وہ آگے بڑھ سکتی ہیں اور گھر بیٹھے. دیکھیں اسلام میں یہی ہے نا کہ آپ کی عزت پر حملہ نہ آئے, آپ کو کوئی تھریٹ نہ ہو, تو یہ سب سے بہترین ہے کہ گھر بیٹھے وہ کام کر سکیں گی, اور یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ آپ کی جرنی ایزی رہی, آسان رہی؟ بس وہی نا کہ سٹارٹ ہی نہیں لینے دیا جا رہا تھا کہ فیس بک پہ عورت آئے گی. اور اچھا, مجھے
کہا جاتا ہے عام طور پر کہ آپ کو تو زیادہ مرد سنتے ہیں. اچھا جب میں نے دیکھا اس حوالے سے تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے ہمارے ہاں خواتین ایون فیس بک آئی ڈی پہ بھی اپنے نام سے آئی ڈی نہیں بناتی, وہ یا بیٹے کے نام سے بنائیں گی یا ہسبینڈ کے نام سے بنائیں گی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فالوئنگ میں مرد ہوں, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے نام کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ لبرٹی دینی چاہیے کہ ہماری اپنی شخصیت ہے, اور یہ جو فیس بک اور ان چیزوں پہ پابندی لگانا کہ یہ نہ یوز کرے, یہ کوئی الہائی نہیں ہے. مطلب آپ کے لیے اور قوانین ہیں, عورت کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں آپ کے ہو چل رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیگیٹو راستہ اختیار کرنا ہے یا پازیٹیو کی طرف چلنا ہے, کیونکہ دونوں آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کیونکہ آپ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ ہر فیس بک یوز کرنے والی غلط یوز کر رہی ہو, اور سوشل میڈیا پر آنے والی اس کے ارادے غلط ہوں, یا نمبر دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی بھی طرح اس کا مقصد سمجھ لے. تو مطلب جہاں عورت کو پردے کا حکم ہے وہاں مرد کو پہلے, ایون یہ اگر آپ ترتیب دیکھیں قرآن میں, پہلے مردوں کو نظر جھکانے کا حکم دیا گیا پھر عورت کا. تو یہ تو بڑی صاف اور واضح ہے. اچھا تھوڑا سہیرہ سے بھی جانتے ہیں. سہیرہ آپ تھوڑی اپنی اچیومنٹ کے بارے میں, کیونکہ ہمارا دن ہے, میں چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو بھی, کہ آپ ظاہر سی بات ہے جیسے اس فیلڈ میں بھی آئیں, آپ بھی کام کر رہی ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا میڈیا کو اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے, کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں یہاں پر, جو ہمارا کام ہے ہم اس کو بہت اچھے سے کر رہے ہیں, بڑی محنت کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں ہر کام کی نا اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک امپورٹنس ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو, شوبز اور نیوز میڈیا کو ملا دیتے ہیں آپس میں کہ یہ تو ٹی وی پہ آتی ہے, پتہ نہیں کیا, اور پتہ نہیں کیا کیسا ماحول ہوگا وہاں پہ اور کیا سب ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی, مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے کہ یہاں اس فیلڈ میں آ کر میرا جو سیلف کانفیڈنس ہے, میں نے جتنی چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے, مطلب مجھے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا, کہ مینٹلٹی کیا ہوگی. تو مجھے لگتا ہے یہ میری اچیومنٹ ہے. میں پرسنلی خود ایسی نہیں تھی کہ بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کروں. اپنے پڑھائی کے دور کی اگر میں بات کروں نا, تو جب میری جاب بھی ہوئی تو میرے جو ساتھ کلاس فیلوز وغیرہ تھے تو وہ کافی حیران ہوئے کہ یار یہ تو کبھی بولتی نہیں تھی اور اس کی جاب بولنے والی ہی اس فیلڈ میں چلی گئی ہے. یہ تو یہ مجھے لگتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اگر اس کو موقع ملے تو وہ اس کو باہر لا سکتا ہے, دنیا کو دکھا سکتا ہے. تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں, زیادہ تر میری فیملی الحمدللہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میرا کیا کام ہے. سٹارٹنگ میں کافی پرابلم ہوئی تھی کیونکہ ہمارے یہاں مطلب اس فیلڈ میں ٹائمنگ کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے, ٹائمنگ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کبھی جیسے کوئی بڑا ایونٹ ہے تو ہمیں لیٹ بھی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ پھر دیکھتے تھے کہ یار اچھا یہ کہاں ہوگی, جب وہ پھر خود دیکھتے ہیں کہ اچھا کہیں پہ کھڑی رپورٹنگ کر رہی ہے, تو پھر ان کا کانفیڈینس بلڈ ہو گیا کہ نہیں یار کیا کام کر رہی ہے ہماری بچی. اور اب مطلب کئی سارے لوگ, مجھے ایسے لگتا ہے بہت سی ایسی عورتیں, ہم ان کی آواز بنتے ہیں, آپ بھی میں بھی جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں. اگر ہم ہی یہ جاب نہ کر رہے ہوں تو پھر خواتین اپنے ایشوز کس کو بتائیں گی. بالکل بہت سارے ایسے ایونٹس اور چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی فیمیل ہی ہوگی تو ہم اسے بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایشوز آپ دیکھیں, ایشوز ہوتے ہیں خواتین کے, خواتین صحیح بتا سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کا درد سمجھ درد جو ہے وہ بڑے اچھے سے سمجھ سکتی ہے, اور ایک بات کو وہ پردے میں بھی رکھ سکتی ہے نا, ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر فیلڈ میں جیسے عورتیں کام کر رہی ہیں تو اس فیلڈ میں, ہماری فیلڈ میں بھی خواتین بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اچھا بہت ساری جو ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی ہے گھر سے. یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی یہ ایشوز ہیں کہ اچھا نہیں اس طرح, کیونکہ ہمارا یہاں جنوبی پنجاب کا جو ایک کلچر ہے, یہاں پر جس طرح سے چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ. اب مجھے لگتا ہے کہ آسما پیرنٹس کو اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ باہر کام کرنے کا کیا ماحول ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان چاہتا ہے, ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ وہ جہاں پر اس کے بچے بچیاں خاص طور پہ کام کر رہی ہیں تو وہ جگہ اچھی ہو, سیف ہو. پیرنٹس ہی چاہتے ہیں. اچھا اس پہ مزید بات کریں گے. جس طرح ابھی موسم چینج ہو رہا ہے ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ گرمی جو ہے وہ اس ٹائم آ چکی ہوئی ہے, تو موسم کا ذرا حال جان لیتے ہیں کہ اس ٹائم کیا صورتحال ہے, کیا ٹیمپریچر ہے. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. اون عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اون سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے.
جی بالکل، اگر شہر اولیاء ملتان کے موسم کی بات کریں تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم کافی خشک اور آلودہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہنا تھا کہ جو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے وہ 32 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، اور کم سے کم کی اگر میں بات کروں تو 17.8 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ مارچ کے آنے کے ساتھ ساتھ جو گرمی کی لہر ہے اس میں بھی کافی حد تک اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں بھی کافی اضافہ نوٹ کیا جائے گا۔ اگر آج ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو 80% تک ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کروں تو ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 107 پوائنٹس تک نوٹ کیا گیا ہے۔ ملتان آج آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر رہے گا، محکمہ موسمیات کا یہ کہنا تھا، اور طبی ماہرین نے یہ بھی ہدایات دی جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ باہر نکلتے ہیں زیادہ زیادہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، کیونکہ جو ہوا میں ایک ایئر پولوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جلد کے کئی امراض ہوتے ہیں۔ اگر ہیلمٹ کا استعمال کریں تو ان سے کافی حد تک بچا بھی جا سکتا ہے۔ باقی محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے آنے کا تو کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ اون عباس آپ کا۔ اچھا، موسم کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی ہم اس بات کی کہ یہ جو اس ٹائم گرد آلود جو ہے وہ بہت زیادہ، ڈسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ملتان میں، تو ابھی لوگوں کو جو ہے اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ماسک کا استعمال کیا کریں جو لوگ جو ہے بائک پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، ایون کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اس حوالے سے دیکھیں تو اب جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر ہو رہے ہیں، اثرات ہیں اس ٹائم، ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی چیزیں بھی بہت ززیادہ مزاج پہ اثر ہوتا ہے موسم کا۔ مزاج لوگوں کا مزاج بھی بڑا تلخ ہوتا جا رہا ہے، ایسے گرم جس طرح گرمی آتی جاتی ہے نا، مجھے لگتا ہے ملتان میں لوگوں کے مزاج بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں زرعی رقبہ بھی زیادہ ہے نا، تو جو کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ہاں گندم کی کٹائی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈسٹ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو رہی تھی کہ جس طرح ہم خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، ہر طریقے سے گھر کو بھی سنبھالنا، باہر کے بھی کام کو دیکھنا، تو ہمیشہ ہمیں، آج میں ویسے بات بھی کروں گی اپریشیٹ، اچھا خود کو بھی اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ آپ میں ایک ایسی ہمت آتی ہے، ایک آپ میں ایسا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو مایوسی، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نہیں کر سکتے، تو وہاں آپ اپنے آپ کو جب اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے بہت سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، آپ بڑی ہمت آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا تو انسان بڑا دکھی ہو جاتا ہے، یار اتنا سارا کام کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں، تو خود کو تھپکی دے کے کہیں گے۔ قرآن کریم اگر ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا جائے تو خاص طور پر خواتین کے لیے، مطلب میرے خیال میں کوئی پیج ایسا نہیں ہوگا جہاں خواتین کو اپریشیٹ نہ کیا جاتا۔ بالکل ایسے تو آپ جب پڑھیں گی تو رب کی بات سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے آپ کو یقین ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ باقی سب جو تعریف کرتے بھی ہیں نا وہ مطلب کی یا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ٹرو ہے نا۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اچھا، جس طرح ابھی ہم وراثت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، جس طرح بہت زیادہ ہمارے ہاں آج کل بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو وراثت کے حوالے سے ہمارے فیملیز میں بھی یہ ہے، میں ابھی ان سے ڈسکس کر رہی تھی کہ منا لیا جاتا ہے، ایک نہ کہیں چیز سے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ رائٹس ہیں، وہ نہیں دیے جاتے، اچھا بھائی کو دے دو کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی ہے آپ اس کو دے دو گے تو کیا ہو جائے گا، اسی طرح آپ بہنوں کو تو آپ ان کے رائٹس ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام ہمیں کیا اس حوالے سے کہتا ہے، اس حوالے سے جو ایک زندہ مثال ہے نا محرومی کی، وہ میری والدہ صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے بڑے مربوں کے مالک تھے ماموں، تو مطلب جو نانا کی جائیداد سے ملا، اور جس طرح وہ ہے کہ اکلوتا بھائی تو معاف کر دو اور یہ سب کچھ، لیکن پھر کچھ ایسے کرائسس آئے ہمارے بعد امی کی زندگی میں کہ امی کو وہ اپنی پراپرٹی چاہیے تھی وراثت والی، تو لیگل جب امی نے ایکشن لیا تو انہوں نے وہ جو زمین کو پلج کروا دیا جاتا ہے نا کہ یہ نہ لے سکے، تو اپنا حق لینے کے لیے انہوں نے وہ بینک کو پے کیا، اور پھر اور سین بھی ایسا تھا کہ بھائی زمین بیچتا جا رہا تھا اور اڑاتا جا رہا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ہماری وراثت کے حوالے سے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا
جو ہے اس کے بارے میں بولتا ہے. جی جیسے میں نے سٹوری شیئر کی اپنی والدہ صاحبہ کی کہ کس قیمت پر انہیں اپنی وراثت کا حق لینا پڑا. تو دیکھیں یہ تو اس حوالے سے سنگینی اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں وراثت کی بات کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 انچ برابر بھی زمین ناحق کسی کی رکھی تو روز قیامت وہ اس کے گلے میں اس کی باڈی پر توق بنا کر لپیٹے جائیں گے. تو یہ بہت سنگین سزا ہے. اور میرے خیال میں جیسے ماشاءاللہ پاکستان کے قوانین میں بھی اللہ یہ کہ وہ جو ہر جگہ ایون ہیرا پھیری کی جاتی ہے نا، جیسے جیتے جی بیٹے کے نام کر دینا اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو میں کہتی ہوں وہ بنی اسرائیل نے کرتے تھے نا کہ ہفتے کے دن سے نہ کریں اور اس سے پہلے یا بعد میں وہ مچھلیاں جمع کر کے پکڑ لیں. تو وہی حال کیا جاتا ہے. اور یہ اس وقت جو ہماری ملکی صورتحال ہے، غربت، مہنگائی، لیکن آپ کسی کا حق مار کے کتنا فائدہ اٹھا لیں گے؟ تو دیں، کھلے دل سے دیں. اور نہ صرف وراثت بلکہ ماں باپ کا تو ہے کہ تعلیم، تربیت، وراثت اس کو دیں. اور اسی طرح جب خامن کی بات آتی ہے تو مہر سے تو بات شروع ہوتی ہے. میں تو اسلام میں جو مسلمان عورت ہے نا وہ بڑی امیر ہے. اچھا یہاں تو مہر بھی ادا حق مہر بھی ادا نہیں کیا جاتا. ہاں وہ 32 روپے مطلب یہ اس طرح پرانے زمانے سے اس کو کر کے اچھا چلو وہی 32 روپے. یہ اتنی سنگین. عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں کیا دیکھ رہا ہوں، مہر بڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں کے منہ کھل گئے ہیں، ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کنٹرول رکھو. اور دیکھو اللہ کے نبی نے اتنا دیا تھا. اور بائی دا وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آج کے حساب سے تقریباً 50,000 بنتا ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم درہم میں، دینار میں دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو اور اسی طرح بیویوں کا جو مقرر تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ اس کو کم کرو، کنٹرول کرو، تو ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور قنطار کہتے ہیں بڑے سائز کی گائے کی کھال کو سونے سے بھر دینا. صحیح کہ مطلب میکسیمم یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہے. کوئی بھی عورت، اس کا اسلامک رائٹ ہے، وہ اور کوئی ڈیمانڈ کرے نہ کرے مہر جتنا چاہے کہہ سکتی ہے. اس کا بیسک رائٹ ہے اور یہ اس کی سیکیورٹی ہے. کل کو کیسے بھی حالات آئیں تو اس میں تو بالکل بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، مہر لینا ہی چاہیے. اچھا اب جس طرح کے حالات ہیں، وائلنس بھی بڑھ رہا ہے. ہم اس بار دیکھیں خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے. جس طرح میں نے بات کی کہ اگر بیٹا نہیں ہوا تو عورت کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، سسرال کی طرف سے بنا دیا جاتا ہے. ہر ناکامی مطلب مطلب جس میں اگر مرد کہیں نہ کہیں ناکام ہے تو وہ اس کا بہانہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا بلیم اٹھا کر عورت کے اوپر ڈال دیتا ہے، جس میں اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے بہت زیادہ شدید، ایون کہ جلا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہم آئے روز دیکھتے ہیں. کچھ تو ایسے واقعات بھی ہیں جو ہم سے ہڈن ہیں، جہاں شاید ہم لوگ ابھی تک پہنچ بھی نہیں پائے. دیہی علاقوں میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی ابھی تک نہیں. اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں مطلب ایز اے میرڈ، ایز اے وائف، تو ہر گھر کی کہانی ہے. مطلب بچوں کی ماں پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور یہ مرد اپنا اسلامی حق سمجھتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی مرد کو اجازت ہے. اچھا بدلے میں، اگر بدلے میں مجھے ایک قریبی ایک واقعہ ہے، بدلے میں خاتون نے خامن کو اشارہ کر دیا تو وہ قیامت آ گئی کہ اس نے مرد پہ جوابی ہاتھ اٹھایا. مطلب وہ نہیں کہتے کہ وہ جو روز مار رہا تھا اور اس نے پہلی بار جرأت کی. حالانکہ قرآن میں تو واضح ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین اور والجروح قصاص، کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے. تو یہ رائٹ ہے اور ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں جہاں آیا ہے کہ وہ بالکل لاسٹ سٹیج میں انتہائی ناگزیر حالت میں وَاضْرِبُوهُنَّ، اور وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مسواک کا اشارہ کر کے دکھایا کہ جسٹ ایک تنبیہ ہوتا ہے، کوئی جان سے مارنا نہیں ہے. جان سے مارنا بالکل ایسی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی شہر اولیاء میں آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو میں اس وقت موجود ہوں سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں، جہاں آج تازہ بھاؤ دیکھیں تو کوئی نہیں دیکھا جا رہا. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں جو بڑھی تھیں ان کی قیمتیں وہیں برقرار ہیں. سب سے پہلے سبزیوں کی بات کریں تو وہ سبزیاں جو ابھی مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. ٹنڈا جو ہے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سبزی ہے، 600 روپے فی کلو تک پہنچا ہوا ہے. آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اس کی فصل بہتر ہوگی، اس کی مقدار زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہوگی، جس کی قیمت کم ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال ٹنڈا جو ہے وہ اہم شہری کی پہنچ سے بہت زیادہ دور نظر آتا ہے. باقی سبزیاں جو ہیں جس میں ادرک 480 میں، دیسی لہسن 400 روپے فی کلو میں،
لیمو 160 سے 240 میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی سبزیاں ہیں جو ہر سالن کا لازمی حصہ بھی ہوتی ہیں، خریدنا بھی ہوتا ہے، مہنگی بھی بہت ہے، شہری بڑے پریشان نظر آتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح دیگر جو ہے ہری مرچ 120 میں، پیاز 150 روپے فی کلو میں۔ پیاز کی قیمت میں جس طرح کمی ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس کی لوکل فصل آنا شروع ہو گئی، لیکن اس طرح کمی نہیں ہو پا رہی اس میں۔ ٹماٹر اور آلو جو ہیں وہ 50 سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ چند اور سبزیوں کی بات کریں گرمیوں کی، جس میں بھنڈی 240 میں، اروی بھی 240 میں، دیسی توری 240 میں، مٹر جو ہے وہ 80 سے 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، بینگن بھی 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتیں ہمیشہ ہی زیادہ رہی ہیں۔ اس وقت انگور کو دیکھ لیں، انگور کا موسم ختم ہونے کو ہے۔ افغانستان سندر خانی انگور کم مقدار میں دستیاب ہے، وہ بھی 600 میں ہے۔ اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے منگوایا جانے والا انگور جو ہے وہ 600 سے زیادہ قیمت میں مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ انار جو ہے، انار کی مقدار پہلے سے کم ہو گئی ہے، موسم کا بھی ایک فرق ہے، وہ 500 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ سیب جو ہے وہ 350 روپے فی کلو تک ہے۔ اس کے ساتھ مالٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا، مالٹے جو پہلے 80-100 میں ملتے تھے 240 تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیلے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، کیلے جو ہیں وہ پہلے 100, 120, 160 میں مل رہے تھے، لیکن ان دنوں کیلے کی شارٹیج کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے، کیلے 240 روپے فی درجن تک پہنچ گئے ہیں۔ چیکو اور پپیتا جو ہیں وہ 200 سے 240 میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں بھی جس طرح پہلے بتاتے ہیں مہنگائی مزید ہو سکتی ہے، اور ہو بھی رہی ہے، قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے عام شہری بھی پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بڑھنا ہے، ہر شہری نے کرنا ہے، تو اس لیے بھی شہری بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا، جس طرح مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ابھی میں بات کر رہی تھی ماہ رمضان ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان برپا ہے، تو دیکھیں پتہ نہیں اس ٹائم کیا ہوتا ہے آگے، اللہ بہتری کرے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی جس طرح انصاف کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں دیا جاتا خواتین کو، یہاں پر بہت سارے ادارے بھی اس طرح کام کر رہے ہیں خواتین کے رائٹس کے حوالے، آپ کیا کہنا چاہیں گے سہیرہ، کتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، امپلیمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے، بس ایک نام کے ہی ادارے بنا دیے گئے ہیں؟ ایسے ہی ہے، ادارے موجود ہیں لیکن وہاں پر انصاف کی فراہمی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں، اگر ہم وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کی بات کریں تو تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، اور 4,500 کے قریب وہاں پر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 2,000 کیسز تو وہی ہیں جیسا کہ وراثت کی بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں ملتا، ان کی اپنی فیملی ہی ان کو حق نہیں دیتی، اور پھر اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے، یا تو ان خواتین کی زبردستی کہیں شادی کروا دی جاتی ہے، یا ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، وہ عورتیں جانتی ہیں کہ ہمارا رائٹ کیا ہے، ہمیں اسلام نے کیا وراثت میں حق دیا ہے، اور ہم نے معاف نہیں کرنا ہے اپنا حق، ہم نے لینا ہے، تو وہی خواتین وہاں پر پھر کیسز آتے ہیں۔ اچھا، ان کو پھر تھریٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر کیس کیا، فیملی کہتی ہے آپ نے کیس کیا تو یہ کر دیں گے، جان کی دھمکیاں، پھر ادارے کی جانب سے پوری ایک سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ فرسٹ سٹیپ یہی ہے کہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے فیملیز کی اور خواتین کی کہ صلح صفائی سے معاملہ حل ہو جائے، لیکن جہاں پہ نئی باتوں سے کام چلتا تو پھر وہاں پہ سزائیں بھی ہیں جس میں جرمانہ ہے، قید ہے، تو وہ پھر اس طرح سے کیسز کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں، عدالتوں میں دیکھ لیں آپ، چاہے ان اداروں میں دیکھ لیں، عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وراثت میں حق کے لیے۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے، جیسے مہر کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے تو شادی سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے پلاٹ نام کر دیں، اتنے لاکھ روپے نام مطلب کر دیں، لیکن وہ مہر ویسے تو اسلام میں یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ ادا کر دیں نکاح کے فوری بعد، قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ عورتوں کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک ہی گاڑی ہے تو آپ کو مل جائے گا، لیکن بنا لیا جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ طلاق بھی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ حق مہر سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو ایسی خواتین بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں، اسپیشلی جو چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا، ان کے ایسے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو حق مہر کے لیے اب جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسی ہے، اور پھر وہیں کہیں نہ کہیں بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ انصاف کی اگر بات کریں تو ہمیشہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن انصاف آپ کو نہیں ملتا۔ اچھا جی، ایک ایسا ٹاپک ہے آج اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو دو ہمارے ویسا گیسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنی، بہت اچھی باتیں، وہ کہتے ہیں آپ سے کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ کوئی کہنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟
بس یہی بات کہ بیٹیوں کو بھی ویسے ہی انڈیپینڈنٹ کریں جیسے بیٹوں کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اس وقت دیکھیں تربیت صرف یہی نہیں ہے کہ گھرداری سکھا دیں یا اس کو دین دنیا کا علم دے دیں, بلکہ سروائیونگ سکلز دینا. میرے خیال میں کوئی انصاف دے نہ دے, اگر عورت سروائیو کرنا چاہتی ہے, عورت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے, بچوں کو سنبھالنے کے لیے, جو بھی لائف میں آگے کرائسس آتے ہیں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو وہ کوئی ظلم برداشت نہ کرے. صحیح, بہت شکریہ آپ کا سہیرا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایڈوکیٹ لبنہ ندیم خان. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی لائبہ زینب, جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ لائبہ؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, جو ویورز جی ہمارے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج خواتین ہے نا, آج تو پہلے سیگمنٹ میں بھی خواتین, اب دوسرے میں بھی خواتین. کیا کریں جی, آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی, کیونکہ ہم یہاں پر آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں خواتین کی اچیومنٹس کو, ان کے کام کو, اور ساتھ ساتھ ان کی اسٹرگل کو بھی. تو یہ سب چیزیں باتیں آج ہوتی رہیں گی. سب سے پہلے تو آپ سے جان لیتے ہیں نا, آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو ایسی خاتون, کیونکہ میں خود بھی خاتون ہوں, اور میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں خواتین آگے آئیں, اور اس لیے یہ عورتوں کا دن کہ ہے, یہ تو بہت سالوں سے منایا جا رہا ہے, لیکن شاید اویئرنیس لوگوں کو 4-5 سال پہلے ہوئی ہے. یہ 1975 میں یو این او میں اس کو کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اس میں صرف عورتوں کے حقوق, عورتوں کے کیا, باقی جو بھی پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے سب کی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات تو یہ ہے کہ صرف آپ نے, ویسے تو خواتین کا ہر دن, میں سمجھو ہر دن ہی اس کو منانا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس دن کو اسی لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ تمام جو ان کے رائٹس ہیں, جو ان کی اہمیت ہے, ویلیو ہے, اس کو پہچانا جائے, اس کو منوایا جائے. آپ کیا کہنا چاہیں گی لائبہ؟ میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے سرائکی وسیب میں ہی دیکھ لیں تو ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. تعلیم ہمارا مسئلہ ہے, کام نہ کرنے کی اجازت ملنا ہمارا مسئلہ ہے, غیرت کے نام پہ قتل ہمارا مسئلہ ہے, تیزاب گردی ہمارا مسئلہ ہے, بھٹا مزدوروں کو اور کسانوں کو اور دوسروں کی زمینوں پہ کام کرنے والے افراد کو سیم سیلری نہ ملنا یا دہاڑی نہ ملنا ہمارا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ دن تو ایک ایسا ہے جس پہ نہ صرف ہم ان سب مسائل کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ حکومتی سطح تک پہنچیں, ریاست ذمہ داری لے اس چیز کی کہ انہوں نے جو آئین نے ہمیں حقوق دیے وہ ہم تک پہنچائے, بلکہ آئی تھنک کہ ایک ایسا دن بھی ہے جس میں ہم سسٹرہڈ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اپنا عورت ہونا سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد جتنی خواتین موجود ہیں, آپ دیکھیں اتنے چیئر فلی سب ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوتے ہیں, ہیپی ویمنس ڈے اینڈ آئی ہوپ یو ہیو اے گریٹ ڈے, ایک دوسرے کو گفٹس دے رہے ہوتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ شو کروانا کہ میرے پاس پیسہ ہے یا میں آپ کو گفٹ دے سکتی ہوں, مقصد صرف یہ کہ آپ اپنا ویمن ہوڈ سیلیبریٹ کریں, اور اس چیز کو سیلیبریٹ کریں کہ ہم تقریباً 50% ہیں اس ملک کا, تو اگر وہ 50% اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آدھی سے زیادہ آبادی کو تو ایک سائیڈ لائن پہ کر رہے ہیں نا. تو ہم تو صرف اس لیے اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ ان سارے پرابلمس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر قوم ترقی کرتی ہے, وہ اپنے مسائل پہ بات کرتی ہے پھر ان کا حل نکالتی ہے. اگر آپ مسائل پہ بات ہی نہیں کریں گے تو ان کے حل کی جانب تو کہیں نہیں بڑھ سکتے نا. دیکھیں ہم شہر میں نکلتے ہیں, کہیں تجاوزات ہوتی ہیں, کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں نا کہ دیکھیں اس شہر میں یہ مسئلہ ہے, جب تک کوئی جائے گا نہیں بتانے کہ کیا مسئلہ ہے تب تک وہ اس کا حل ہی نہیں نکالیں گے. تو اسی طرح جب تک عورتیں اور پسے ہوئے طبقات اپنے مسائل نہیں ہائی لائٹ کریں گے تب تک ان کا حل نہیں نکلے گا. تو اس دن کو تو میرا خیال ہے ہم ان دونوں کانٹیکسٹ میں منا سکتے ہیں. اچھا, آج کے دن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کیونکہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی رہتی ہیں, تو کیا اس دن کے حوالے سے آج کیا منایا جا رہا ہے, کس طرح منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیں. تو ہم لوگ 2020 سے ملتان شہر میں عورت مارچ کا انعقاد کر رہے ہیں, اور آج کے دن بھی شام 4 بجے نواں شہر چوک سے پریس کلب تک ہم لوگ ایک مارچ کریں گے. اس کے بعد کچھ سپیچز بھی ہوں گی, اور اس کا بیسک مقصد دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس دفعہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے آپ یہ دیکھیں, اس کے 26 نکات ہیں. صحیح,
ٹھیک ہے. اب کوئی بھی بندہ اگر ان 26 نکات کو نہیں پڑھے گا, جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلا نقطہ ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں. صحیح. کہ جی 16 سال تک کی جو بچیاں ہیں نا, ان کی تعلیم کی ضمانت ہونی چاہیے. اور یہ حق تو ہمیں آئین بھی دیتا ہے, قانون بھی دیتا ہے کہ تعلیم سب کا حق ہے. اسی طرح اس میں ہم لوگوں نے بات کی کہ جی یونیورسٹیز اور کالجز میں اضافہ ہونا چاہیے. اب اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں میجر یونیورسٹیز 3 یا 4 ہیں, اگر آپ پورے سرائکی بیلٹ کی بات کر لیں, لیکن آپ پاپولیشن دیکھیں کتنی زیادہ ہے. تو ظاہر ہے جب تک آپ ہائر ایجوکیشن کی اپرچونٹیز انہیں نہیں دیں گے ان کے ڈور سٹیپ پہ, ہر کسی کے لیے تو دیکھیں پاسبل نہیں ہے نا کہ وہ مظفر گڑھ سے اٹھ کے آ جائے, یا وہ لیا سے اٹھ کے آئے, یا وہ کوٹ ادو سے اٹھ کے آئے. نہ اتنے وسائل ہیں سب کے پاس, نہ اتنی اجازت ہے. بالکل ایسی ہے, یہ دونوں مسائل ہیں. تو دیکھیں اگر مظفر گڑھ میں بھی یونیورسٹی ہو, لیا میں بھی یونیورسٹی ہو, کوٹ ادو میں بھی یونیورسٹی ہو, راجن پور میں بھی یونیورسٹی ہو, تو آپ ایجوکیشن کو کتنا عام کر سکتے ہیں. بالکل. اور سملر پیٹرنز ہم نے بات کی کہ ہاسپٹلس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. آپ دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں انہیں نہیں بچنا, انہوں لاہور لے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جی کچھ بھی ہے لاہور لے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں فیسلٹیز زیادہ ہیں. تو اسی طرح جیسے THQ ہاسپٹلز ہیں سارے تمام تحصیلز میں ہیں. اب تحصیل میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, چھوٹی سی بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نشتر لے جائیں. ہر چیز کا سلوشن ہے نشتر لے جائیں. اب آپ امیجن کریں کہ اگر نشتر جیسے مزید ہاسپٹلز بن جائیں, اور میرا نہیں خیال اس ڈیمانڈ میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. برڈن ہے نا, ایک ہاسپٹل ہے پورے جنوبی پنجاب میں اور لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں. دیکھ رہے ہیں سندھ سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ پورے جنوبی پنجاب کو دیکھیں تو اب لوگ دوسرے چھوٹے شہروں سے بھی ادھر ہی آئے ہوتے ہیں. تو ایک ہاسپٹل کے اوپر بہت برڈن ہے. اسی طرح سے جب ہم یہ برڈن ڈویژن کی بات کریں, اب دیکھیں صرف ہاسپٹل پہ برڈن نہیں ہے نا, ڈاکٹرز کے لیے بھی مسئلہ ہے, ہاسپٹل سٹاف کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو کس طرح سے مینج کریں. اور ہم پھر ظاہر ہے یہ مسائل سنتے کہ جی بیڈ نہیں ملا ہمیں, ڈاکٹر نے صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا. اب آپ خود سوچیں ایک ڈاکٹر اگر صبح سے دوپہر تک بیٹھا ہوا ہے اور اس نے 200 مریض دیکھنے ہیں تو وہ ہر مریض سے مسکرا کے بات نہیں کر سکتا. ہم لوگ خود اتنے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اپنی جاب سے, تو obviously وہ بھی ٹائرڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر اس چیز میں انکریمنٹ ہوگا تو obviously اس کا فائدہ عام عوام تک پہنچے گا. اور سملر پیٹرنز ہم نے بات کی کہ کم از کم اجرت بڑھائی جائے, اور وہ صنفی بنیادوں پر بڑھائی جائے, اور اس کی بڑی بیسک ریزن ہے. اب آپ یہاں پہ بیٹھی پروگرام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, میں یہاں آئی ہوں, میری بھی مجبوری تھی, آپ کی بھی مجبوری ہے کہ ہم نے میک اپ کرنا ہے, ہم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی ایک ہی ہفتے میں سیم جوڑا ریپیٹ نہیں کر سکتی ہیں, آپ کو یہ انسٹرکشنز آئی ہوئی ہوں گی, سو یو ہیو ٹو مینج دیٹ. پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پہ ٹریول نہیں کر سکتے, ہمیں یا تو گاڑی چاہیے یا پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. تو یہ ایک ایڈڈ کاسٹ ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایڈڈ کاسٹ کہاں پہ کمپنسیٹ ہو رہی ہے؟ ایک تو پہلے ہی جینڈر ویج گیپ بہت زیادہ ہے, صنفی بنیادوں پر تنخواہیں کم دی جاتی ہیں. آپ دیہڑی دار طبقے سے پوچھ لیں, آپ آفیسز میں جاب کرنے والی خواتین سے پوچھ لیں, آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں, آپ ٹیچر سے پوچھ لیں, آپ کو ہر جگہ یہ مسئلہ نظر آئے گا. دیٹ از وائی وی ہیو, ہم نے اس کو بہت پرومیننٹلی لکھا ہے کہ اس چیز پہ ہونا چاہیے. دین کمز اینٹی ہراسمنٹ, بیکاز اینٹی ہراسمنٹ بل موجود ہے, لا موجود ہے, کمیٹیز کے بارے میں بات ہوئی ہے, بٹ آپ اپنے کولیگ سے پوچھیں کیا آپ کے دفتر میں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی ہے, کیا آپ کی یونیورسٹیز میں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی ہے, کیا وہ کام کر رہے ہیں جو کام کرنے کے لیے انہیں کہا گیا. دیکھیے کنڈیشنز ہیں اس میں کہ اس کمیٹی میں وہ لوگ ہوں گے جو ان بائسڈ ہوں گے, جن کی جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ ہوئی ہوگی. اب آپ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کو دیکھ لیں, صرف ہر ہفتے کم از کم ہم نے ایک ہراسمنٹ کا کیس رپورٹڈ ملتا ہے. تو ان رپورٹڈ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں, لیکن ان پہ کوئی بات نہیں ہوتا, ان کے کوئی سولوشن نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر جا کے بتائیں کہ میرا کوئی پروفیسر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے, تو گھر والوں کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کہ سب چھوڑ دو, گھر بیٹھ جاؤ. اس ڈر سے خواتین اپنے گھر بتاتی ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر اسکول میں بھی آپ دیکھیں, بالکل اسکول میں ایسے ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے اتنے بڑے کیسز دیکھے ملتان میں, اور صرف ہراسمنٹ کی بات نہیں ہے, آپ چائلڈ پروٹیکشن کی بات کی ہے ہم لوگوں نے. اب ایک بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو جب آپ اسکول بھیجیں تو اس کو مار پیٹ کا شکار نہ کیا جائے, اس کا تحفظ اسکول کی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے. تو ہم نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آئی تھنک کہ راشد رحمان صاحب کے بارے میں جو ہم نے پوائنٹ, ہم ہر سال اس پہ بات کرتے ہیں, 10 سال سے زیادہ ہو گئے اس کیس پہ, کوئی ہم لوگوں کو پروگریس تک نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب ہم لوگ ساؤتھ پنجاب میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ہیومن رائٹس پہ بات کریں اور راشد صاحب کا ذکر نہ کریں.
اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں کی اتنی خراب ہے کہ ایک اتنے بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو کہ ایک لائر بھی تھے، جن کو ایک کیس کی وجہ سے قتل کیا گیا، ان کے قاتل آج تک نامینیٹڈ بہت ہی آرام سے پھر رہے ہیں. دا ورلڈ نوز دس. لائک آپ کورٹ میں جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے ناموں کو ہم ان کا یہ ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ریاست بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے اس کیس سے، تو وہاں پہ اوبیسلی پھر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے. چیزیں لا بھی ہیں، سب کچھ ہے، عدالتیں بھی ہیں، انصاف کی ہم بات کرتے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بٹ پھر کہیں نہ کہیں آ کے وہ کوشچن مارک جو ہے نا ہمیشہ ہماری زندگی میں وہ رہ جاتا ہے. کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ رائٹس پہ لا بنے ہوئے ہیں ہمارے حکومت، کہہ رہے ہیں نا ہمارے یہاں ہر طرح کے لا بنے ہوئے ہیں. ہاں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے، لیکن پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اور وہی والا حال ہے کہ امیر کا کچھ اور قانون ہے، غریب کا کچھ اور قانون، کوئی ہے ہی نہیں. میں ہیومن رائٹس کمیشن ممبر ہوں اس کی، تو میں تو روز یہ دیکھتی ہوں کہ جو بیچارہ غریب ہے، عدالتوں میں بھی غریب ہے، وہ کھڑا ہے بیچارہ باہر، جو امیر ہے وہ جا کے جج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، نہیں تو اس کے روم میں چلا جائے گا، وہ سارے کچھ کرا لیتا ہے. اور ہم بیچارہ غریب ہے، غریب آدمی کچھ نہیں کر سکتے. ایک تو وہ اپنی سب چیزیں سارا، میں نے ابھی کل ایک کیس دیکھا کہ وہ پچھلے 16 سال سے اپنی پراپرٹی کے لیے لڑ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے برتن تک بک چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو انصاف نہیں ملا، اور وہ ابھی تک وہ لڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں کیا کروں، انصاف ہے ہی نہیں کہیں. یہی بات ہے نا، ہم کوئی کیس کرتے ہیں نا، جو ہمارے دادا پر دادا نے کیس کیا ہوا ہوتا ہے، تو آگے بچے اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب وہ آج تک وہ انسان کتنے سالوں گزر گئے، وہ آج تک آپ کی جائیداد، آپ کی چیزیں آپ کو. میم اگر آپ تھوڑا سا اس چیز پہ بھی ہائی لائٹ کریں، بیکاز اوبیسلی آپ زیادہ ایکسپیرینسڈ، آپ کو زیادہ پتا ہے، بیکاز ہم جب بھی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا رائٹس کی، اسپیشلی جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں، یا اسپیشلی جب ہم ڈاوری کی کیسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا اگر آپ ہائی لائٹ کریں، بیکاز پیپل آلویز سے کہ جی عورتیں تو آرام سے کورٹ میں جا سکتی ہیں. نہیں، آپ جا سکتی ہیں، مطلب عورتیں تو آرام سے رپورٹ میں عورتوں کے لیے قانون بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ اس میں وراثت میں جائیں گی تو ان کو بالکل حق ہے، وہ لے بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی رپورٹ درخواست آ جائے گی کہ نہیں جی یہ اس میں یہ ہے ہی نہیں، یا یہ کسی اور کو بنا کے کوئی اور عورت اس کی جگہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم اجرا میں جاتے ہیں نا، جب سامان جہیز کے لیے یا خرچے کے لیے جب ہم اس کو اجرا میں جاتے ہیں، تو وہ 1 سال کی جو مدعا ہوتا ہے نا، وہ 1 سال کی قید لے کے آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ ڈگری وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے، وہ بیچاری وہ سال 11 سال لڑکیاں اس چکر میں نہ ان کو سامان جہیز ملتا ہے، نہ ان کو خرچہ ملتا ہے، اور تنگ آ کے وہ عدالت سے اپنا کیس اٹھا لیتی ہیں اور چھوڑ جاتی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو ان کا کیا حل ہے؟ اس کا حل میں خود یہی سوچتی ہوں کہ حل ہی تو نہیں مل رہا مجھے ابھی تک، کہ ہم ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں کہ تمام طرح کے کیسز، ان کو ہر طرح کی درخواستیں دے دی جائیں، ان کو پولیس کے بھی وہ وارنٹ، بیلیبل وارنٹ اور پھر نان بیلیبل وارنٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ جا کے 1 سال کی ان کو سزا ہو جاتی ہے، اس کے بعد سزا کاٹ کے آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے ہم دوبارہ اس کے ساتھ؟ نہیں وہی نا، ہم آج تک وہ جنگ لڑی جا رہے ہیں، بس لڑی جا رہے ہیں، خواتین اپنے رائٹس کے لیے بولی جا رہی ہیں. کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو پھر بھی ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اچھا، پھر جیسے وائلنس کی ہم بات کر رہے تھے، یہاں پر ہمارے ہاں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. وہ اپنے رائٹ کے لیے آواز بولے گی تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری کیسز اور بہت ساری چیزیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں. اب جیسے ہم طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں تو مرد کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں دکھتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، مارتا بھی ہے، تشدد بھی کرتا ہے، جس پہ عورت جو ہے وہ پھر اپنے، اب جہاں تک اویئرنیس کی بات کریں، اب اویئرنیس آتے آتے لوگ کی سوشل میڈیا بھی ہے، ٹی وی بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو عورتیں اب تھوڑا سا اپنے رائٹس کی طرف آئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا لا تو عورتوں کو بہت زیادہ سپورٹ تو کرتا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں، لا میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے جو بیہیویئر ہے، آپ دیکھیں نا طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، روز ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو گرلز اب خواتین ہیں ان میں تھوڑی اویئرنیس ہے، ان میں تعلیم ہے، ان کے پاس جابز ہیں. اب وہ تو برداشت نہیں کرتی اس وقت کہ مجھے میرے اوپر ہاتھ اٹھائے. کوئی بینکر لڑکی خاتون ہے، وہ کیسے برداشت کر لی کہ میرا شوہر میرے پہ ہاتھ اٹھائے؟ تو وہ کہتی ہے ہم اسے سپریشن، ہم سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بھی بڑھ رہی ہے. پھر ہمارے جو گھر کے ماحول ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارا فیملی سسٹم بھی ٹوٹ رہا ہے. پہلے ہمارے بڑے ہوتے تھے نا، تو ہمارا وہ
کمپرومائز کرا دیتے تھے, شفقت والا ہاتھ رکھ دیتے تھے نا, کمپرومائز کرا دیتے, لیکن اب وہ بھی نہیں سلسلہ, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو اب تو اکیلے اکیلے رہتے ہیں, تو اب آپ کی بات نہیں بنی تو ٹھیک ہے ہم الگ ہو جاتے ہیں, یہ سلسلہ اب تو ہے. ہاں یہ تو چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ویسے آپ کو لائبہ کی طرف بھی آتی ہوں, پہلے آپ سے جان لیتی ہوں, آپ نے اپنی جرنی, آپ نے ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کیسی رہی آپ کی جرنی, آپ کی کیا اچیومنٹس رہیں, آپ نے کیا اسٹرگل کی, کیا فیس کیا, اس حوالے سے بتائیے گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گرینڈ فادر سے لے کر میں تک سارے لائر تھے, تو مجھے شروع سے شوق تھا بچپن سے, کیونکہ میں نے سارے کالے کوٹ دیکھے تھے, اس کے علاوہ میں نے کچھ دیکھا نہیں, تو مجھے اس لیے بھی شوق تھا. دوسرے مجھے اسٹرگل اتنی کرنی نہیں پڑی کیونکہ میرے پاس ایک راستہ بنا ہوا تھا, تو اس لیے مجھے کوئی خاص اسٹرگل نہیں پڑی, کیونکہ میرے گائیڈنس آپ کو مجھے ملتی رہی. میرے گرینڈ فادر, میرے فادر, میرے تایا, میرے بھائی راشد رحمان, تو وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اس لیے بھی مجھے سارے راستے ملتے رہے. میرے لیے کوئی, میں نہیں سوچتی کہ مجھے کوئی اسٹرگل اس طرح, ہاں ظاہر محنت تو آپ کو کرنی ہوتی ہے, محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اچھا لائبہ آپ نے کیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ورکنگ وومن جو ہے نا وہ بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیا کیا فیس کیا؟ میری فیملی میں زیادہ تر لوگ ڈاکٹرز ہیں. اچھا. تو اوبیسلی وہ نیچرلی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی. آئی ریمبر میں 8th کلاس میں تھی جب میں اپنے FM شو کی پریکٹس کیا کرتی تھی صبح صبح اسکول جا کے, کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں, جیسے میں نے ایک انڈین مووی دیکھی تھی, اس میں ودیا بالن واز RJ, تو جیسے وہ گڈ مارننگ بولتی تھی تو میں وہ پورا پریکٹس کرتی تھی کہ یہ اوپننگ ہوگی وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے جرنلسٹ. الحمدللہ 3 دفعہ MCAT میں فیل ہوئی, ویری ہیپی اباؤٹ اٹ کہ میں فیل ہوئی. صحیح. اور میری سسٹر نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس چیز میں, بیکاز شی واز لائک جو یہ کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دیا جائے. اینڈ 2012 میں نے میتھس کام میں ایڈمیشن لیا BZU میں, اور تبھی سے کیونکہ مجھے شروع سے ایکٹنگ کا شوق تھا, تو میں نے سوشل ایشوز پہ تھیٹر کرنا شروع کیا. صحیح. ایک گروپ تھا مکھوٹے کے نام سے, ایسن واگا نے وہ گروپ بنایا, اور ہم نے اس میں پھر سوشل ایشوز پہ تھیٹر کرنا شروع کیا. وہاڑی کے گاؤں مختلف علاقوں میں جا کے, خانے وال, وہاں پہ ہم نے پرفارم کیا ارلی چائلڈہڈ میرج پہ. پھر اس کے بعد ڈومیسٹک وائلنس پہ, اس طرح کی چیزوں پہ ہم نے پرفارمنسز کرنا شروع کی تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں اور ان پہ بات ہونی چاہیے, اور ان کا کتنا اثر ہوتا ہے اگر کسی شخص کے ساتھ یہ ہو رہا ہو. پھر اس کے بعد 2015 میں نے مین اسٹریم میڈیا جوائن کیا ایز اے رپورٹر, اور وہاں سے جرنلزم کی جرنی شروع ہوئی. آئی تھنک ایک چیز جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی, اور وہ آج بھی ہے, یعنی بہت ساری بچیاں اب جب میڈیا جوائن کرتی ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی گائیڈ لائن دے دیں, اور انہیں آج تک بھی لائک ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ سافٹ بیٹ لے لیں, چوڑی, کنگن, گجرے, عید, خواتین کے میلے, بچوں کا سپورٹس ڈے, اس کو کور کریں. پالیٹکس سے دور رہیں, کورٹ سے دور رہیں, کرائم سے دور رہیں. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے کرائم رپورٹر, بٹ وہ اپرچونٹیز ہی نہیں ملی, وہ اوپننیس ہی نہیں تھی. بٹ آئی تھنک کہ ایک چیز جس کی مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ کہ جس ٹائم پہ میں نے جوائن کیا تھا, جیسے ہم نے ایز اے ٹیم کام کیا تھا, اس ٹائم پہ کمپیریٹیولی بہت کم خواتین تھی. خواتین اب بھی ملتان شہر میں بہت کم ہے جو فل فلیج جرنلزم کر رہی ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ ایک راستہ کھولا ہم سے پہلے آنے والی عورتوں نے. ہم لوگ جب ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے تو ایک اور پاتھ وے بنا, اور لوگوں کو لگا کہ ہاں ٹھیک ہے, دس از اے ریسپیکٹیبل فیلڈ, یہاں جایا جا سکتا ہے. لائک آئی اسٹل ریمبر میری ایکسٹینڈیڈ فیملی کہا کرتی تھی کہ جی بہت ہی گھٹیا فیلڈ ہے, پتہ نہیں کیوں چوز کر لیا تم نے, تمہارا کیلیبر نہیں ہے. اور اس کے بعد جب لوگوں نے انہیں آ کے بتانا شروع کیا کہ جی ہم نے فلاں جگہ آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا, بڑا اچھا رپورٹ کری تھی وہ, یا فلاں ٹائم ٹی وی پہ دیکھا تھا, تو دے اسٹارٹڈ سیئنگ ہاں ہم نے اپنی بیٹی کو بہت سپورٹ کیا ہے. تو وہ جو ایک پیراڈائم شفٹ آیا نا کہ جی ہاں بہت سپورٹیو تھے اور بہت اچھا تھا. سیم اسٹوری چل رہی ہے نا, آئی تھنک کہ ہر عورت جس نے میڈیا میں کام کیا نا, شی کین ریلیٹ ٹو دس اسٹوری ٹوٹلی, کہ جب کچھ اچیو کیا. اور پھر اس کے بعد میرا جب IBA میں ایڈمیشن ہوا, وہ اوبیسلی میری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیژن تھا, کیونکہ کراچی میں ہمارے کوئی ریلیٹیوز نہیں رہتے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ کراچی جائے گی, اکیلے رہے گی, اینڈ دین اوبیسلی ایک بہت بڑا فائنینشیل ڈیسیژن بھی تھا یہ. الحمدللہ میں نے 3rd سیمسٹر میں جا کے فل اسکالرشپ سیکیور کی, تو دیٹ واز ون آف دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. اینڈ آئی ٹولڈ مائی مدر کہ میں نے فل اسکالرشپ لے لی ہے, کیونکہ جب میرا ریمبر جب میرا IBA کا ٹیسٹ ہو رہا تھا, تو میں اپنی اماں کو یہ کہہ گئی تھی, اماں بے فکر رہیں,
میں نے فیل ہو کے آنا ہے، میری میتھ بہت بری ہے. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیسے میں پاس ہو گئی. پھر ان کی کال آئی کہ جی آپ کا انٹرویو ہے، اور میں نے کہا آر یو شور آپ نے مجھے ہی کال کرنی تھی، کسی اور کو جو نہیں کال کرنی تھی آپ نے. اچھا ایک کال لیتے ہیں پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاطمہ ہیں ہمارے ساتھ بہاولپور سے، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی نا میرے ہسبینڈ کے نا پہلے گھر پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ ان کا بیفام میرے ساتھ بنا ہوا ہے، میرے بچے نہیں ہیں، اس کا کوئی حل ہے؟ آپ سے کوشچن کر رہی ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان کے پہلی وائف سے بچے ہیں اور ان کا ورثہ بنا ہوا ہے، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرا کوئی رائٹ ہے یا نہیں ہے. ابھی ان کے ہسبینڈ زندہ ہے؟ ہسبینڈ زندہ ہے آپ کے؟ ہاں جی زندہ. تو بالکل حصہ ہے ان کا. بیوی کی ہے، بیوی ہے ان کے حساب سے ان کا حصہ ہے. نہیں ان کے بچوں کے نا بے فارم وہ انہوں نے میرے ساتھ بنائے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ بچوں کے بے فارم، بچوں کے بے فارم آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے، مطلب مدر شو کیا ہوا مدر شو کیا ہوگا، اس میں تو کوئی مسئلہ، حصے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا. وہ تو باپ کے ساتھ حصہ، تو اگر باپ کی پراپرٹی ہے تو باپ میں سے تو ملے گا ان بچوں کو. کیونکہ اگر ماں ان کی پراپرٹی ہے تو اب نام ہے تو مل جائے گا، مطلب وراثت میں حصہ ہے، یہ سے بے فکر ہو جائے آپ کا حصہ ہے، مطلب یہ آپ کہہ رہی ہیں لاء کے مطابق. اچھا یہ کتنے کی وراثت کے حوالے سے لوگ بڑے خواتین پریشان ہیں؟ یہاں پہ جو علاقے ہیں نا تو وہ عموماً اپنی خواتین کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ بہت ہے نا، بہنوں کو تو سوال ہی نہیں پاتا نا حصہ دینے کا، بس جہیز دے دیا جی، شادی کر دی، بس ہو گیا. میں ابھی یہ بات کر رہی تھی، ہمارے جو فرسٹ سیگمنٹ چل رہا تھا تو ہمارے یہاں خواتین کو نا بولی ہوتی ہے نا، منا لیا جاتا ہے، اچھا بھائی ہے، بھائی ناراض ہو جائے گا نا. ہاں بھائی ناراض ہو جائے گا، اچھا کیا ہو گیا اگر حصہ اپنا نام بھی کر دو گی تو کیا چلا جائے گا. تو بہنیں اچھا یار کوئی بات نہیں، بھائیوں کے پیار میں ڈوب جاتی ہے. انہیں تھریٹن تک کیا جاتا ہے نا کہ ہم کٹ آف کر دیں گے، کچھ یہ آتا ہے، کچھ پیار سے آپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یو نو ایک ایموشنل بلیک میلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور ساتھ یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے نا کہ تم نے تو ادھر ہی واپس آنا ہے، تم تو ملتی رہو گی، اس کے بچے ہیں تو تم نے کیا کرنی ہے پراپرٹی. اگر ان کی شادی نہیں کرتے کچھ، اب تو خیر کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جائیداد کے چکر میں اپنی بہن کی شادی نہیں کرتے تھے کہ غیر جگہ چلی جائے گی. یہ بھی بہت سارے ایسے واقعات رہے ہیں، قرآن پاک سے شادی کر دینا صرف جائیداد کے چکر میں کہ ہماری جائیداد جو ہے وہ باہر نہ جائے. اس طرح کی جاہلیت جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ میں خود ایک فیملی کو جانتی تھی جن میں انہوں نے اپنی بہنوں کا جو ہے وہ قرآن سے ہی نکاح کر دیا، مطلب، اور وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی اور وہ اس طرح ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن وہ ایک ہی کمرے میں قید کر دیے گئے، اور ان کی جو جائیداد تھی وہ انہوں نے بھائیوں کے نام ہی اپنے نام رکھی. تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کا دل بھی دہل جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، جہاں بات ہو رہی ہے ہماری عورت مارچ کے حوالے سے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ایکویلٹی پہ، جو ہمارے اسلام میں رائٹس ہیں، اس معاشرے میں جو ایک عورت کے رائٹس ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو وہاں ہم خواتین کے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کریں کہ ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ہماری ہیلتھ ایشوز میں دوچار نظر آتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اگر ہم پریگننسی کی بات کریں، اگر ہم بات کریں پیریڈز کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی ہماری خواتین جو ہیں ان کے بہت ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، پریشان نظر آتی ہیں. اس حوالے سے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو صاف ستھری اور ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہیں. اگر ہم بات کریں ایمبریس پہ، تو اس ٹائم جو ایمبریس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے خواتین کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے کہ کس طرح وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں، اسپیشلی پیریڈز کے دوران جو مسائل ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑی سائلنٹ کلر ہوتی ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ٹائم پہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو آپ کو بعد میں اس طرح کی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، کچھ اووریز کے حوالے سے آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ خواتین اس کا استعمال کیسے کر سکتی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے مرد کو اگر کس طرح کہہ دیا جائے نا کہ ان کو پیڈز کی ضرورت ہے اور وہاں کے پیریڈز کے حوالے سے ان کو جو بیسک ان کی نیڈز ہیں ان کو بازار سے لایا جائے تو مرد کہیں نہ کہیں شرما جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اگنور کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شرمانے کی اور اگنور کرنے کی بات نہیں ہے، یہ خواتین کی بیسک ضروریات ہیں
جو ہر مہینے میرے خیال میں ایک عورت کو ضرورت پڑتا ہے، اور اس میں میں سمجھتی ہوں ایک مرد جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے، وہ یہی کہ وہ اس کا خیال رکھ سکتا ہے. ان دنوں میں اسپیشلی ایک عورت کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنے پارٹنر کی ظاہر سی بات سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کا خیال کس طرح رکھے. اور پھر اسپیشلی ہم پروڈکٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں بھی اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے گراس روٹ سے ہی کہ وہ کس طرح اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، اسپیشلی پیریڈس کے دوران کہ ان کو کیا بتانا کہ کس طرح کے آپ پیڈز استعمال کریں جو آپ کو آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے اچھا اس کو فیل کر سکیں، کمفرٹیبل ہوں، کوئی اس طرح کی پریشانی نہ ہو. کیونکہ یہ جو ڈیز ہوتے ہیں یہ بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے بڑے، کیونکہ اس میں بڑے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، آپ کو کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، پین بھی ہوتا ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ پوری طریقے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی ماؤں کو اسپیشلی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں. ایک اس میں ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی اس میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اور جہاں ابھی جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم تو بیٹھے ہی اسی چیز کے لیے ہیں کہ یہاں پر آواز بن کے کہ تمام اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ہمارے گیسٹ بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ظاہر خواتین کی انتہائی ضروری چیز ہے، اس میں بات کیوں نہیں کرنی چاہیے. بالکل اویئرنیس لوگ بچیوں کو دینی چاہیے، اور میرا خیال ہے اس میں مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو آپ اس پہ بات نہیں کریں گے ان کو اور آپ اس کو برا منائیں گے. ہمارا یہاں پہ ایک ڈیمانڈ ہے ہماری تو یہ کہ خواتین کو اس پہ جو آئٹ ٹیکس ہے اس پہ کم کیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم روز کی ظاہر ہے ہر مہینے کی ہماری خریداری ہے، ہمیں پتہ ہے. اچھا، ایمبریس ایسا پروڈکٹ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ ایک اچھا اور کام بھی کر رہا ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں زنیرہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی زنیرہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے تو میں آپ سب خواتین کو ہیپی وومنس ڈے کہوں گی، اور میرا سوال ہے مس لائبہ سے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج خواتین ڈے منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں عورت مارچ بھی ہوگا اور بھی بہت سی تقریبات ہیں، لیکن ان کا اثر کیا ہوگا ہماری سوسائٹی پہ؟ خواتین کو ان کے حقوق ملیں گے کیا؟ صرف ایک ہی دن کافی ہے ایسی تقریبات کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. سب سے پہلے تو ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو ٹو. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اینڈ آئی تھنک کہ بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتی ہوں ایک دن ضروری نہیں ہے. ہاں، ہم لوگ اس وقت ترقی یافتہ ممالک سے 200 صدیاں پیچھے ہیں. اگر ہم دن رات بھی یہ جنگ لڑے نا تو کم از کم 300 سال لگ جائیں گے ہمیں صرف برابری کی سطح پر پہنچنے کے لیے. اب ہم روز جنگ نہیں لڑ سکتے. اس کی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ اگر میں روز یہ جنگ لڑوں گی تو پیسے کون کمائے گا؟ یا تو کوئی ذمہ داری لے لے، جیسے الزامات لگتے ہیں کہ فنڈنگ ملتی ہے اور کوئی کہے کہ باجی آپ کے گھر کا کرایہ میں دے دیتا ہوں، باجی کھانے کے پیسے میری طرف سے لے لیں، تو روز یہ جنگ لڑ لیں گے. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. اب یہ سوال صرف زنیرہ کا نہیں ہے، یہ سوال ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کا بھی ہے کہ عورتوں نے 8 مارچ کو ہی کیوں مارچ کسی اور دن کیوں نہیں کر سکتی. میں پوچھتی ہوں عارف صاحب، آپ نے انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست کو ہی کیوں منانا ہے؟ پھر کسی اور دن منا لیں. تو یو نو اوبویسلی اگر ایک دن ورلڈ وائڈ سیلیبریٹڈ ہے تو اس دن کو ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے، اس پہ ہم ڈیمانڈز بھی رکھیں گے. اب جہاں تک امپیکٹ کا سوال کیا زنیرہ نے، دیکھیں امپیکٹ پڑا ہے. اگر آپ 2018-17 سے پہلے کی ڈیبیٹس دیکھیں اور اب دیکھیں، میرا خیال ہے آپ کو اتنا وائڈلی کسی مارننگ شو پہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا. پیریڈز کے بارے میں بات کرنا ایک مضحکہ خیز بات ہوتی تھی، شرم کی بات ہوتی تھی. ایک بات ایسی ہوتی تھی کہ چھپا کے رکھتے ہیں. ابھی بھی مطلب اٹ از سو فنی کہ میں پیڈز لینے گئی اور میری یوزول عادت ہے کہ میں پیپر ویسٹیج میں بلیو نہیں رکھتی ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے پیڈز خریدنے ہیں تو مجھے اسے براؤن پیپر میں رکھ کے لینا چاہیے. اینڈ آئی کڈ یو ناٹ، شاپ کیپر اتنا ناراض ہو گیا کہ باجی آپ کو نہیں پتا کہ یہ چھپا کے لے کے جانا ہے. بھائی کانڈمس تم نے بالکل سامنے رکھے ہیں، وہ لگژری پروڈکٹ ہے ایک طرح سے، یہ میری بنیادی ضرورت ہے. ایک تو اس پہ لگژری ٹیکس ہماری گورنمنٹ نے لگایا، دیٹ از وائی وی ہیو ڈیمانڈیڈ دس. اور جو امپیکٹ کی بات آپ کر رہی ہیں، میں ایک بڑی سمپل سی مثال دیتی ہوں. اچھا، اس کو مثال کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن کالر ہے. السلام علیکم. جی، عالیہ ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ
खवातीन आप देखें आजकल हर जगह पर काम कर रही हैं, लेकिन उनको काम की जगह पर या बाहर भी इवन वो निकले तो उनको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो उसको किस तरह से कॉप अप किया जा सकता है? खवातीन बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि चुप रहती हैं, उनको किस तरह से आमादा किया जाए कि वो बोल सकें, या ये तंजीमें जो लोग आपके पास आज शो में मौजूद हैं ये क्या उनके लिए काम कर रहे हैं उन खवातीन के लिए? सही। अच्छा, आपका सवाल भी सुन लिया है। अच्छा, एम्ब्रेस की तरफ से भी एक सवाल है जो हम आपसे करेंगे और उनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जाएगा। सवाल करूं मैं आलिया आपसे? जी जी करें, बिल्कुल। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं कि खवातीन का जो आलमी दिन है वो कब मनाया जाता है? खवातीन का जो आलमी दिन तारीख आप मनाया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। मैं कहेंगे अच्छा क्वेश्चन कैसा किया है, तो मैंने क्वेश्चन भी बड़ा क्यूट से ही किया है। मैंने कहा चलें ये देखें कि हम ये बात तो कर रहे हैं, आपको डेट जो है वो भी याद है कि नहीं है याद। तो एम्बेरस की तरफ से जो है आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है जो आप अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा और गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, गिफ्ट से हैं वो गिफ्ट ही होते हैं, चाहे जैसे भी हो ना, वो आपको बड़े खुश वेरी क्यूट जेस्चर्स फ्रॉम एम्ब्रेस। मुझे मजा आया। सवाल ही उन्होंने बड़ा सिंपल सा पूछा है। अच्छा, और इनकी तरफ से जो गिफ्ट हैम्पर है, जाहिर सी बात है वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिस तरह हम उस पर बात भी कर रहे हैं कि खवातीन जो हैं वो कब समटाइम ऐसा भी होता है खवातीन भी शर्मा जाती हैं, मर्द तो मर्द, खवातीन भी इस चीज को हाइड करती हैं। देखिए पीछे बेसिक एक रीजन है, आपने कल्चरली इसको सीप इन किया है, ठीक है। जब आपका पूरा मुआशरा कहेगा कि ये एक बाइस शर्म चीज है, ये इस पे बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो बात नहीं होगी। अब मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक मेरे और मेरे भाइयों के बीच में ये बात नहीं होती थी। फिर एक दिन, क्योंकि मैं अब अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ, अच्छा, एक और शहर में, तो वो जाहिर है सारे मूड स्विंग्स भी देखता है, सब चीजें देखता है। तो उसने एक दिन मेरे से पूछ लिया कि तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें इतने सालों में आदत नहीं हुई अभी तक? एंड आई वाज लाइक, भाई नहीं होती आदत। एंड ऑल्सो ये डिबेट मर्दों के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें ये समझने की जरूरत है कि शुरू में ना हमें उतना पेन होता है यूजुअली, जब हम छोटे होते हैं, जब पीरियड शुरू होते हैं, ठीक है, तब हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जीज होती हैं। वक्त के साथ साथ आदत होने के बजाय, क्योंकि हमें कैल्शियम की भी कमी आएगी, विटामिन की भी कमी आएगी, आयरन की भी कमी आएगी, हमारे दर्द भी ज्यादा होंगे, हमारे मूड स्विंग्स भी ज्यादा होंगे, पीएमएस भी ज्यादा होगा। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग 2 मिनट्स की वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था कि पूरा पीरियड साइकिल कैसा होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरे महीने में सिर्फ एक हफ्ता होता है जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस में नहीं है, या हमें मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। ओव्यूलेशन पे हमें अलग तरह के मूड स्विंग्स होंगे, पीएमएस अलग तरह से हमें ट्रीट करेगा, और पीरियड्स के टाइम पे एक अलग तरह का मूड होगा। अब अगर ये गुफ्तगू नहीं होगी तो जाहिर है लोगों को समझ नहीं आएगी। और आई थिंक इसी तरह की गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले साल फ्लड्स आए बहुत ज्यादा, साउथ पंजाब में बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुआ, तो औरत मार्च मुल्तान की ऑर्गेनाइजर है अनम, और औरत मार्च लाहौर की ऑर्गेनाइजर है बुशरा। उन्होंने माहवारी जस्टिस के नाम से पूरी कैंपेन की, और सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, जहां जहां फ्लड्स आए, जहां जहां उनकी आउटरीच हो सकी, उन्होंने कोशिश की कि उन खवातीन की नीड्स के हिसाब से, क्योंकि एक बहुत बड़ी तनकीद आती है कि जी इन इलाके की औरतों को तो पैड्स नहीं यूज करने आते, वो तो कपड़ा यूज करती हैं। तो जहां औरतें कपड़ा यूज करती हैं उनको वो पहुंचाया गया, जहां खवातीन पैड्स यूज करती हैं उनको वो पहुंचाए गए, यानी सैनिटरी प्रोडक्ट्स पहुंचाए। तो लोग जो इम्पैक्ट की बात करें ना, इम्पैक्ट इस तरीके से आता है, ये काम पूरा साल हो रहा है, पूरा साल कोई देखना नहीं चाहता। और जो आलिया ने सवाल किया हैरासमेंट से रिलेटेड, तो देखिए हम लोग हर साल इस चीज पे बात करते हैं, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स का हिस्सा होता है कि एंटी हैरासमेंट कमेटीज बने, एंटी हैरासमेंट कमेटीज के जरिए फैसले हों और वो अनबाइस्ड फैसले हों ताकि उसका इम्पैक्ट ना हो। अब उन्होंने साथ ही बात की कि उसको इनेबल कैसे किया जाए, यानी औरतें आके बात कैसे करें। देखिए अगर तो हम घर जाएंगे और ये बात बताएंगे और हमारा पहला डर ये कि घर वाले ये कहेंगे कि घर बैठ जाओ, तो जाहिर है कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि वी हैव टू चूज, आइदर हम हरास होते रहें या हम पढ़ लें, और ये चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये एक इंतहाई तकलीफ दे बात है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने तालीम चूज करनी है या हरासमेंट चूज करनी है। तो एक तो हमारे घर वालों को ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, हमारे मुआशरे को विक्टिम ब्लेमिंग बंद करनी चाहिए। जैसे कोई वाकया होता है कहते हैं जरूर इस लड़की ने कुछ किया होगा, ब्लेम आ जाता है ना, कुछ कोई बात की होगी, ये मुस्कुराई होगी,
یا اس نے کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کی ہوگی جس وجہ سے اس مرد کو لگا میں یہ کر سکتا ہوں. دیکھیں آپ مردوں کو ٹرین کریں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے. جب تک آپ وہ ٹریننگ نہیں کریں گے تب تک یہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بن سکتا. اینڈ لاسٹلی جو ان کا سوال کا ایک حصہ تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, دیکھیں آپ HRCP کے دفتر جا سکتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے. اگر ڈیجیٹلی کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو آپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. ان کے پاس سائیکولوجسٹ بھی موجود ہیں جو سائیکولوجیکلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. ان کے پاس لیگل ٹیم موجود ہے جو لیگلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. لیکن یہ ہیلپ صرف تب ہو سکتی ہے, دیکھیں لیگل میٹرز میں اسپیشلی ہیلپ صرف تب ہو سکتی ہے جب آپ ایک پوائنٹ پہ اپنی فیملی کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. کیونکہ اس میں فیملیز انوالو ہوتی ہیں. باقی میم اوبیسلی اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ لیگل میٹرز میں ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آپ کی پیشیاں بھی ہوں گی, آپ کو خود بھی پریزنٹ ہونا پڑے گا, آپ کو ایویڈنس بھی دینا پڑے گا, آپ کو کئی گھنٹے شاید FIA کے دفتر بھی بیٹھنا پڑے, کیونکہ FIA کلیم تو کرتا ہے کہ جی ہم فورن سے کام کر دیتے ہیں, لیکن وہ صرف وہی جو امیر غریب کے قانون کا فرق ہے نا, اسی طرح اتھارٹی والے بندے کا ہے. اگر اتھارٹی والا بندہ ہے نا تو رات کے 2 بجے بھی نوٹسز ہو جائیں گے. اور اگر ہم جیسے لوگ گئے تو 4 سال سے کمپلینٹس پڑی نہیں, کبھی کچھ نہیں ہوا. میری والدہ ایک کمپلینٹ لے کے گئی تھی FIA دفتر ملتان, اور انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی انہیں بولا تھا کہ بی بی کچھ نہیں ہونے والا. تو جب رویہ یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کیسز کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان دی اینڈ ہم نے بھی انہی اداروں کے پاس جانا ہے جن کے پاس اتھارٹی ہے. ہمارے پاس کچھ تبدیل کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے پاس صرف بات کرنے کی اتھارٹی ہے. اگر اس بات کرنے سے تبدیلی آ رہی ہے تو وہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. بالکل. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو, کون بات کر رہی ہیں؟ مہنور بات کر رہی ہیں. مہنور کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ گھر کی وراثت میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, جو باپ کا گھر ہو, ماں باپ کا. ماں باپ کے گھر سے آپ جائیداد کا پوچھ رہی ہیں؟ جی 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 نہیں, سوال انہوں نے صحیح کرنا ہے کس کی وراثت میں. اگر ماں باپ کی وراثت, ماں باپ کی وراثت تو بیٹی کا بالکل, ابو جی کی, ابا جی کی نا, بالکل آپ کا حصہ ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا حصہ نہیں ہے؟ بھائی یا تو گھر میں رہ رہے ہیں اور حصہ میں ہمیں بس تھوڑے سے پیسے دیتے کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جاؤ, حالانکہ وہ گھر پتہ کیا ہے تو 1.5 کروڑ تک کا ہے. یہ تو پھر وہ آپ کے ساتھ ظاہر زیادتی کر رہے ہیں نا. یہ تو آپ کو پراپرٹی کی پوری مالیت پکڑا رہے ہیں, پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس کی ظاہر ہے پوری مالیت یا تو پھر آپ کروڑوں میں وہ جا رہی ہے, کروڑوں میں جا رہی ہے, ظاہر ہے پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا. اور اس وقت اب تک وہ کس کے نام ہے؟ ابا کے نام ہے. مانور ہے ہمارے ساتھ. ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, امی یعنی امی کی, اور ہم بہن بھائی کی وراثت ہے. وراثت ہے تو پھر آپ اپنا حصہ لے لیں, ان سے کہیں کہ میرا حصہ دیں. یا تو پہلے بات کریں, اور بات نہیں سنتے. تھوڑے سے پیسے دے کر اور کہہ رہا ہے بس یہ تھوڑے سے پیسے لو اور ختم. نہیں, آپ کیسے, آپ نے لکھ کے نہیں دینا نا ان کو. آپ کا جو حق ہے آپ نے اس کو لینا ہے, نہ کہ آپ کہیں کہ آپ ان کو لکھ کے بالکل کچھ نہیں دیں, اور آپ کہیں کہ مجھے میرا جتنا حصہ بنتا ہے مجھے دیں. اگر نہیں دیں تو اب اس میں ایک تو وہ جو ہماری عدالت میں جا سکتی ہیں, آپ جا سکتی ہیں, کیونکہ اب خواتین کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ بہن کا حصہ زندگی میں لے لیں اپنی, اس کے بعد ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جائیں عدالت, بالکل ملے گا آپ کو. اچھا, یہی آ جاتا ہے نا, یہی مسئلے مسائل جو ہے ہماری زندگیوں میں رہ جاتے ہیں کہ بھی اچھا بھائی نے کہہ دیا اتنے پیسے لے لو, اب پتہ چل گیا نا یہ کروڑوں میں جا رہی ہے, تو اچھا چلو بہن کو اسی میں تھوڑا لے لیں گے, تھوڑا سے پیسے دے کے اور راضی کر لیں گے, ٹھیک ہے بہن خوش ہو جائے گی. لیکن اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, ہم اس کا حل میں چاہوں گی کہ ان کو بتا دیں, اگر تاکہ یہ اویئرنیس ہو جائے گی, ان کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے اپنا رائٹ کس طرح لینا ہے. ان کو چاہیے وہ ایک تو اپنا ظاہر اگر ان کے نام چیز ہے تو ایک تو وہ کسی قسم کے کاغذ پہ کوئی سائن نہ کریں. دوسرے وہ عدالت جائیں, اس میں ان کو بالکل نیا جو قانون ہے خواتین کی وراثت کے لیے, اس میں ان کو بہت بینیفٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کیس کر سکتی ہیں. اچھا, جس طرح کی بہت ساری بچیاں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی کیا لا بنے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ان کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیں, بتا دیں. ہراسمنٹ کے لا تو بہت سارے ہیں, جتنے ہیں اس میں 22A اور B دونوں ہراسمنٹ کے آپ عدالت کے ذریعے پڑتا ہے. لیکن اس میں پھر وہی ایک تو آپ کو گواہیاں شہادت چاہیے. آپ کو پہلے تو آپ کھڑے ہو اس کے ساتھ, اس کی فیملی کے ساتھ, اس کی لڑکی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو, یعنی اس کو ہم مدعیہ کہیں گے کہ ہم اپنی لینگویج میں بول رہے ہیں, مدعیہ کہیں گے, وہ پہلے وہ خود کھڑی ہو, اس کے ساتھ اس کی فیملی کھڑی ہو, پھر اس کے سوال جواب, آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے,
بلکہ ہمارے ہاں یہ ذکر یونیورسٹی میں ایک کیس ہوا تھا 2 سال پہلے نا، جس میں وہ کافی آگے چلا گیا تھا، لیکن شہادت پہ لڑکی غائب چھوڑ گئی تھی وہ. اچھا. ہاں لیکن میم دیکھیں اس کے پیچھے ریزن بھی تو یہ تھی نا کہ کتنا زیادہ پریشر اس پہ بلڈ ہوا تھا. وہ تو پریشر نہیں برداشت کرتی نا لڑکیاں، کیسے کریں؟ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں پھر آگے اس کی شادی کیسے ہوگی، آگے سسرال والے تانے دیں گے، بہت سارے ان کو مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ چپ کر جاتی ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے یہاں پہ، یا تو کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، جیسے ہماری مختارہ مائی تھی کہ انہوں نے ہر طرح کے، لیکن ان کے پیچھے بھی ان کو بنانے والے لوگ بھی کچھ اسٹرانگ تھے، ان کو کرنے والے، ان کو بنانے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے بہت اچھے لوگ تھے. لیکن وہ خود بھی بہت بہادر خاتون ہے. وہی نا، وہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو پھر پریشر بھی ہوتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی آ گیا، جس طرح تھریٹس بھی مل گئے، تو پھر خواتین وہ کہتی ہیں کہ اچھا پھر جب انصاف بھی نہ مل رہا ہو تو بڑا انسان مایوس ہو جاتا ہے. خواتین اسپیشلی کیونکہ پھر سفر کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، ایموشنلی بھی، آپ باہر بھی جا رہی ہیں، آپ کیس بھی لڑ رہی ہیں، آپ کو ہر طریقے سے جو ہے عورت فیس کر رہی ہے، تو وہ پھر سفر کرتے کرتے کہیں نہ کہیں پہ وہ ہمت بھی ہار جاتی ہے. کچھ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھ جاتی ہیں. ایک ایسے ہی زیادتی کا کوئی کیس تھا، اس میں بھی یہ سلسلہ ہوا تھا کہ وہ کتنے 2-3 سال سے اس کی شہادت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آ نہیں رہے تھے، اور کیونکہ وہ ذمہ دار تھے، تو وہ لڑکی آخر جا کے کمپرومائز پہ آتا ہے پھر آخر میں آ کے. حالانکہ نان کمپرومائز والا کیس ہے یہ، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے. خواتین کو کیا کریں، کیونکہ ان کے اوپر جو فیملی کے مسئلے، پھر ان کے پورے خاندان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں نا، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے نا یہ، اس لیے اس میں ہراسمنٹ والے کیس جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. اچھا، پھر جو کم عمری میں شادیاں کر دی جاتی ہیں، ہم اپنے جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ رواج ہے کہ جیسے ہی بچی جوان ہوئی تو چلیں جی اب، یا پھر اس سے پہلے ہی کچھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بہت ہی بچی ابھی 8-9 سال کی ہوتی ہے، 10 سال کی ہوتی ہے، تو اس کو بیاہ دیا جاتا ہے. اس پہ کیا لا ہے؟ اس پہ ہمارا یہ بھی ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں 16 سال عمر ہے قانونی طور پہ شادی کی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ 18 سال کا بھائی آپ کو شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں ملتا ہے، آپ سمجھدار 18 سال کی عمر میں تھے، شادی جیسے اتنا مشکل مرحلہ آپ 16 سال یا 15 سال میں کیسے کر دیتے ہیں؟ ابھی اس بچی کی پوری کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، اس کی باڈی نہیں پوری بنی ہوتی کہ اس کو شادی کی مصیبت میں ڈال دیتے. تو ہمارا تو یہ پورا ایک ڈیمانڈ ہے کہ پنجاب میں 18 سال عمر کی جائے پورے پنجاب میں، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اس کے بعد لڑکیاں، بچے، پھر ان کی ذمہ داریاں، اس میں پھر وہ بیچاری پس جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے، فیملی کو بھی، ہمارے ہاں تو پھر فیملی سسٹم ہے یہاں پر بہت سارے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. اچھا، کم عمری میں بھی بچے بھی، سب سے پہلے تو آپ کی ڈیمانڈ یہ آ جاتی ہے کہ جیسے شادی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے کہ بچہ، تو پھر بچے ہو جائیں تو وہ اسی میں الجھی رہتی ہے، تو اپنے لیے ٹائم جو ہے وہ نہیں نکلتا. اپنے لیے ٹائم سے زیادہ یہ بات بھی ہے کہ آپ کے انتہائی ایک پرسنل ڈیسیژن میں آپ کے بڑے پورا خاندان، صرف بڑے نہیں، محلے دار، رشتے دار، دوست، مطلب مجھے بڑی ہلیریس لگتی ہے یہ بات کہ ابھی ولیمے کو 2 دن نہیں ہوئے ہوتے اور پوچھنا چاہیے کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے. بھائی کہاں سے آئے گی؟ آپ لوگ ایٹ لیسٹ دیکھیں اس کپل کو ایک بانڈنگ تو بنا لینے دیں، ایک انڈرسٹینڈنگ تو بنا لینے دیں. ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل. آپ نے اگر ایک بچہ پیدا کیا ہے تو صرف بچہ پیدا کر دینا کافی نہیں ہے، آپ نے اس کی پراپر طریقے سے تربیت کرنی ہے. بالکل. اس تربیت میں اس کی تعلیم بھی شامل ہے، اس تربیت میں اس کی سوچ کس طرح کی بنانی ہے وہ بھی شامل ہے. آپ نے کس طرح کی مذہبی تعلیمات سے اس کو متعارف کروانا ہے اور ان پہ عمل کروانا ہے وہ بھی شامل ہے. اور پھر آپ نے معاشرے میں اس کو ایک کیسا انسان بنا کے بھیجنا ہے. اب دیکھیں اگر ہم ایک لارجر آسپیکٹ میں دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر اس میں جب اسپیشلی جیسے میری اماں گائنیکولوجسٹ ہیں تو ان کے پاس خواتین آتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی کتنے بال ہیں؟ وہ کہتے ہیں 2 بال ہیں. 10 سال 15 سال ہو گئے شادی کو، تو ماں پوچھتے ہیں 2 بال ہیں، باقیاں تو دھیاں ہیں. یعنی آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بچیوں کو ابھی آپ اپنا چائلڈ کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کوئی ایلین بات کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے نا میں ایلین باتیں کر رہی ہوں، آپ کسی پبلک ہاسپٹل کی گائنی وارڈ میں 1 دن گزار لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عورت کے پاس یہاں اب یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسیژن لے سکے کہ میں نے سی سیکشن کروانا ہے یا لیبر پینز میں جانا ہے. اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ حفاظتی ٹیکہ خود اپنی مرضی سے لگوانا چاہتی ہے نہیں لگوانا چاہتی. ڈائٹ کنٹرول آپ کا خاندان کرے گا. یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ڈاکٹر جائے بھاڑ میں، ڈاکٹر جو بھی کہہ رہا ہے. دوائیاں کھانی ہے نہیں کھانی یہ فیصلہ آپ کا خاندان کر رہا ہے، یا آپ کی چاچی ساس کر رہی ہیں
یا کوئی اور خاتون یا کوئی اور مرد الٹرا ساؤنڈ کروانی ہے نہیں کروانی ہے، جی شوائیں لگوائیں گے یا جس کو عام زبان میں شیشہ کہتے ہیں، جی شیشہ لگوائیں گے تو بچے کو نقصان ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ 9 مہینے کے بعد آتے ہیں اور ایک ڈی فارمڈ بچہ ہوتا ہے، ایک نارمل بیبی نہیں ہوتا ہے، اور ایشوز ہوتے ہیں. ہم مدر مورٹیلٹی ریٹ کی بات کر رہے تھے، اتنا ہائی ہے ساؤتھ پنجاب میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے نہ انیمیا کا ٹریٹمنٹ کیا، نہ آپ نے کبھی الٹرا ساؤنڈ کرنا گوارا کیا. لڑکیوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا ان کا بلڈ گروپ کیا ہے. بالکل، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم اگر بات کرنا چاہیں، ایشوز ہمارے پاس بہت سارے ہیں نا. خواتین کا حال بھی دنوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم ہائی لائٹ نہ کریں، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. ٹاپک ایسا تھا جس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی تھی. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. بہت ساری باتیں ہوئیں آج، بہت سارے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا. لبنہ آپ کو بھی بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت شکریہ. اور تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اتنی اسپیس دی کہ ہم نہیں، میں نے کہا ہم خواتین ہیں تو ہمیں اپنے دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اچھا جی، اور امریز کی طرف سے آپ کی طرف 2 گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. اور بہت شکریہ ناظرین، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.